Assalamu alaikum, my beautiful listeners. Welcome back to your own channel Soul Touching. I hope आप सब लोग खैरियत से होंगे, खुश होंगे, आबाद होंगे. So today's new novel name is बना लेंगे, written by उम्मे अक्सा. यूं तो पत्तों की जाना उसे हमेशा से ही अच्छा लगता था, मगर इस बार दिल नहीं कर रहा था. हुदा के साथ हमेशा हल्की फुल्की नोक झोंक पिछली बार थोड़ी शिद्दत लिए हुए थी. दादाजी कल से इसरार किए जा रहे थे, पत्तों की चलें. जाना ज़रूरी है क्या? जोगर्स की लैस कसते हुए उसने पूछा. अजहद ज़रूरी. दादाजी ने छड़ी ज़ोर से ज़मीन पे मारी. मुझे पढ़ना है. बुलंद ने एक और बहाना किया. कौन सी पढ़ाई? एग्ज़ाम्स हैं दादाजी मेरे. कोरोना की वजह से प्रमोट होने वाले अब एग्ज़ाम्स की फ़िक्रें पालेंगे. वाह, दादाजी ने मजाक उड़ाया. खुद ही प्रमोट किया, वरना मेरी पूरी तैयारी थी. हाँ जानता हूँ मैं. दादाजी मैं भी चलूँगी. कराची से पुप्पू की बेटी बख्तावर चंद दिन के लिए आई हुई थी. शाम में चलेंगे. दादाजी ने प्रोग्राम तरतीब दिया. कल शाम में. आज मुझे काम है. बुलंद बख्श सीधा खड़ा हुआ. काम क्या? कैमरों के साथ मीटिंग है तेरी. बनानी होगी टिकटॉक. आज शाम ही जाना है. कुड़िए तू भी तैयार रहना. दादाजी फैसला कुन अंदाज से कहते आगे बढ़े. चलो एक लड़ाई और सही. कंधे उचकाता बुलंद बख्त बाहर निकला. दोपहर ने अभी दहलीज छोड़ी नहीं थी कि दादाजी ने जाने की रट लगा ली. धूप देखता बुलंद बख्त तो सर पर हाथ फेर के रह जाता. तभी बख्तावर के पास आया. तुम्हें पता है हुदा कितनी खूबसूरत और स्टाइलिश है? कितनी बड़ी है? तुमसे 1-2 साल छोटी होगी, पर 5 साल छोटी. बुलंद बख्त ने उसे बताया तो वो बन भी गई. अपने भरे हुए जिस्म की वजह से वो पहले ही कंफ्यूज रहती थी. फिर जो नो मेकअप लुक करने लगी तो घंटा भर से ऊपर हो गया. दादाजी दुहाई देते रहे. बुलंद बख्त मोबाइल पे लगा अपनी वीडियोस एडिट करता रहा. दोपहर ढलना शुरू हो गई और पूरे 2 घंटे 17 मिनट में बख्तावर का मेकअप मुकम्मल हुआ. पूरी दोपहर लगा कर आई हो और बूथा वैसे का वैसा ही है. दादाजी को उसे देखते ही तब चढ़ी. यही तो कमाल है नाना जी. नाक तो फिर भी फिन्नी ही लग रही है. खाक कमाल है, बुलंद बख्त ने कहा. सच? ठहरो ज़रा, अभी ब्राइट करती हूँ. बैठी रहो अजली फिन्नी. मेकअप से कहाँ खड़ी होगी, है ना दादाजी? बुलंद बख्त का काम हो चुका था. अब वो क्यों पहचानता बख्तावर को? क्योंकि उसे वीडियोस एडिट करनी थी और वो कर चुका था. करीब 45 मिनट बाद वो पत्तों की में मौजूद थे. दरवाज़ा हुदा ने ही खोला था. दादाजी उसे प्यार देने आगे बढ़े. बख्तावर, यह हदिया है दादाजी के नेक कामों का. उसे देखते ही बुलंद बख्त की हिस्स ज़राफ़त फड़की और बड़बड़ाहट में ध्यान रखा कि सबको सुनाई दे. बख्तावर, ये दम पखत हैं दादाजी के. हुदा का अंदाज भी उसी के जैसा था. बख्तावर टुकर टुकर दोनों को देखती थी. अस्सलाम वालेकुम, मैं बख्तावर हूँ, दादाजी की नवासी. बख्तावर ने हाथ बढ़ाया. हुदा ने खुश दिली से उसका हाथ थामते अंदर आने का रास्ता दिया. उनकी वापसी तो शाम की थी, मगर बेवक्त की बारिश ने रात ठहरा लिया. दादाजी चौधरी हशमत बेग के 2 बेटे और 1 बेटी थी. बड़े बेटे की शादी उनकी भतीजी ज़ेबुन्निसा से हुई. उसके 3 बेटे थे. बड़े वक्कास आइलैंड में बीवी और 1 बच्ची के साथ रहते थे. वकार की कोयटा में पोस्टिंग थी. पिछले साल उसकी शादी हुई थी. बाकी बचा बुलंद बख्त, जिसने हाल ही में ओकाड़ा यूनिवर्सिटी में BSc ऑनर्स में एडमिशन लिया था. चौधरी हशमत बेग के दूसरे बेटे अब्दुल रहीम ने यूनिवर्सिटी में पढ़ाई के दौरान क्लास फेलो फातिमा से शादी कर ली थी, जिसका उनकी अम्मी यानी कि हशमत बेग की बीवी को बहुत रंज था. उन्होंने अपनी भतीजी से उसकी बात पक्की कर रखी थी और भाई ख़ानदान के करता धरता में थे. सारे ख़ानदान ने अब्दुल रहीम का बायकॉट कर रखा था. अगरचा हशमत साहब को ये बात इतनी भी मायूब ना लगी थी. बेटे बहू से अंदर खाने उनकी मुलाकात भी रहती थी. अपना पत्तों की वाला घर भी चुपके से बेटे के नाम कर दिया.
عبدالرحیم کی ایک بیٹی ہدا تھی۔ ہدا 15 سال کی ہوئی تو عبدالرحیم کی اچانک ہارٹ اٹیک کی وجہ سے وفات ہو گئی۔ 6 ماہ بعد ہی حشمت بیگ کی بیوی بھی چل بسیں۔ اب کھلم کھلا آنا جانا رہتا۔ یہ اور بات تھی کہ فاطمہ اور ہدا بہت کم قصور آتی، مگر دادا جی حشمت بیگ اکثر ہی پتوں کی آئے رہتے۔ لاؤنج سے گزرتے بلند بخت کی نظر سائڈ ٹیبل پہ پڑے فارم پہ پڑی۔ یہ جنگلی بلی آج کل کیا کر رہی ہے؟ ہدا کو پڑھائی کا بہت شوق تھا، ہمہ وقت کچھ نہ کچھ کرتی ہی رہتی، مگر فارم دیکھ کر بلند بخت چونک گیا۔ تمہیں اور کوئی یونیورسٹی نہیں ملی داخلے کے لیے؟ پاس سے گزرتی ہدا پر بگڑا۔ جتنی دوستی تھی اتنی ہی لڑائیاں ہوتی، لڑائی کرنے بیٹھتے تو صلح ہو جاتی، صلح میں ہی لڑائی ہو جاتی۔ جہاں میرا دل چاہے گا وہیں لوں گی ایڈمیشن۔ اس نے شانے اچکائے۔ ہو ہی پچھل پیری، حرکتیں تمہاری ہیں ڈرائیوروں جیسی، آگے رہنے کی۔ ہدا ہمیشہ سوچتی اب جواب نہیں دے گی اسے، بالکل بھی نہیں، ہرگز نہیں، پر وہ بیچاری بھی کیا کرتی، اس سے چپ نہیں رہا جاتا تھا۔ پھر ڈرائیوروں جیسی ایک کپ چائے ہی پلا دو، یقیناً چائے بنانے ہی جا رہی ہوگی۔ بلند بخت ہمیشہ ہی اسے اس کی زیادہ چائے پینے والی عادت پہ چڑھاتا تھا۔ بنانے تو نہیں جا رہی، تمہارے لیے بنا دیتی ہوں۔ ہدا نے احسان جتانے کا موقع جانے نہ دیا۔ احسان وہ صوفے پہ ڈھیر ہوا۔ ویسے یہ اکاڑا یونیورسٹی کا مشورہ کس نے دیا تمہیں؟ بلند بخت احتیاطاً چائے پینے کے بعد بولا۔ میرے تو قریبی شہر میں ہے، تم بتاؤ تمہیں یہ مشورہ کس نے دیا؟ ہدا کپ ایک طرف رکھتے اس کے سامنے صوفے پہ بیٹھی۔ سچ بولوں؟ بلند نے آئی برو چڑھائے۔ زندگی میں پہلی بار یہ کارنامہ بھی کر ہی ڈالو، ہدا نے اکسایا۔ مجھے داخلہ ملا ہی اس یونیورسٹی میں ہے، بلند بخت نے اعتراف کیا۔ ہدا بے ساختہ ہنسی۔ بلند بخت نے مسکراتے ہوئے رخ موڑا۔ کڑی ہے سونی، کتنا بولا سیدھا اور سچا ہے۔ ہدا نے بھی رخ موڑا۔ آپ سے مل کر بہت اچھا لگا، جاتے وقت ہدا بختاور سے مل کر کہہ رہی تھی۔ اور مجھ سے؟ بلند بخت نے ٹانگ اڑائی۔ ہمیشہ جیسا، ہدا نے ذومعنی جواب دیا۔ اب تم کراچی آنا، بختاور نے پرخلوص آفر کی۔ وہ مسکرا دی۔ انشاءاللہ۔ آپ دوبارہ کب آئیں گی؟ دیکھو کب چکر لگے۔ دادا جی آ چکے تھے سو بلند بخت نے ڈرائیونگ سیٹ سنبھالی۔ آج کی لگاتار کلاسز نے تو تھکا ہی ڈالا تھا۔ وین والے کا بھی کوئی اتا پتہ نہیں تھا۔ وہ لان میں بینچ پہ بیٹھی ہی تھی کہ موبائل وائبریٹ ہوا۔ بلند بخت کا میسج تھا۔ یہاں کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ تم میری کزن ہو، بے فکر رہو، شرمندگیاں انسان سرعام نہیں بتاتا۔ ہاں یہ بتا سکتی ہو کہ تم میری فین ہو۔ میری فین فالوئنگ بڑھانے میں تمہارا کردار رہا تو میں اسے دل میں سنہری حروف سے لکھ رکھوں گا۔ کچھ تیکھا سا جواب ٹائپ کرتے ہدا رکی۔ سر صدیقی سے بچ کر رہنا، یونیورسٹی کی حدود میں ٹک ٹاک الاؤ نہیں ہے، اور ٹک ٹاکر کو تو ان کا بس چلے تو یونیورسٹی کے سامنے پٹری پر لٹا کر ٹرین سے ذبح کروا دیں، ایسا میں نے سنا ہے۔ سنی سنائی پہ یقین نہیں رکھتے، بلند بخت نے ناک سے مکھی اڑائی۔ اسے اچھی لوکیشن نظر آئی تھی، گیٹ کے قریب، سو موبائل سے ٹک ٹاک ایپ اوپن کی۔ سامنے ہی ایک دبلا پتلا سا داڑھی اور موٹے سے شیشے کی اینک والا دراز قد لڑکا جا رہا تھا۔ بھائی بات سننا، بلند بخت نے اسکرین سکرول کرتے ہوئے اس سے بلایا۔ یہ ذرا اچھی سی ویڈیو بنانا۔ بلند بخت نے موبائل اسے تھمایا اور فریم کے سامنے لپ سنگنگ کرتے ہاتھ پاؤں کو چلاتے 27 منٹ کی ویڈیو بنوائی۔ تھینک یو یار، اچھی بنائی ہے۔ بلند بخت نے بغور دیکھا، تھوڑی زیادہ ایج کا لگ رہا تھا، پی ایچ ڈی سے ہوگا یعنی سینئر، اس نے یہی سوچا۔ یار سنا ہے کہ یہاں کوئی پروفیسر صدیقی صاحب ہیں، ٹک ٹاک کی اجازت نہیں دیتے۔ ہوگا کوئی خڑوس سر، اپنی ویڈیو اچھی نہیں آتی ہوگی اس کی۔ ایڈمن بلاک کی پچھلی جانب روم نمبر 4 میں اس کا آفس ہے، دکھانا انہیں یہ ویڈیو۔ وہ اس کے کندھے پہ تھپکی دیتے آگے بڑھا۔ اس کے عین پیچھے ہدا تھی۔ سر صدیقی کیا کہہ رہے تھے تمہیں؟ کون سر صدیقی؟ یہ جو تمہارے پاس کھڑے تھے۔ اور بلند بخت کا جی چاہا کہ ہدا کو یونیورسٹی کے سامنے گزرتی پٹری پر لٹا کر اوپر سے ٹرین چلا دے۔
दादा जी ने रात उसे अपने कमरे में बुलवाया। यकीनन पत्तों की जाना होगा, उसे 100% यकीन था। सोचता हुआ वो अंदर गया। अम्मी और अब्बू पहले से ही मौजूद थे। बुलंद को मामला संगीन लगा। हम हुदा के साथ तुम्हारी मंगनी तय कर रहे हैं, दादाजी ने बगैर कोई सस्पेंस फैलाए बताया। हदिया मेरे नसीब में ही लिखा है, वो होले से बड़बड़ाया। तुम क्या कहते हो? दादाजी फैसला सुनाकर मर्जी पूछ रहे थे। आप? वो नॉर्मल ही था। फैसला अटल है, सो मर्जी डाल लो फैसले के मुताबिक, जैसे आप मुनासिब समझें। चंद वक्त ने कंधे उचकाए। उसने इस बाबत कभी सोचा ही ना था। चलो ऐसा हो भी जाए या हो भी जाता है तो क्या हर्ज है, कल चलेंगे फिर मंगनी करने, दादाजी ने अम्मी अब्बू से तायद चाहने वाले अंदाज से कहा। बुलंद वक्त सीधा खड़ा हुआ और कमरे में आया और अलमारी खोली। कौन सा सूट ठीक रहेगा? सबसे पहले गिनती के 4 कुर्ते पजामे का एक्सरे हुआ, फिर 5 पैंट्स और 7 शर्ट्स को खंगाला गया। बनियान शॉर्ट्स तक चेक कर ली गई, मगर कोई भी काबिल गौर ना लगा। अम्मी अब्बू से नए सूट का कहना फजूल था। अम्मी तो वैसे भी कदरे नाखुश ही दिखाई दे रही थीं। अपना इकलौता और पिछले 7 मुख्तलिफ फंक्शंस पे पहना जाने वाला ब्लैक डिनर सूट निकाला। ब्लैक शूज़, सिल्वर टाई, बालों का स्प्रे जेल, परफ्यूम सब तरतीब से लगाए कि कल कोई दिक्कत ना हो। सोने से पहले हुदा को मैसेज किया। तुम्हें दादाजी के फ़ैसले के बारे में पता है? जी। कोई एतराज़? बेशुमार। दादाजी ने सब भाड़ में झोंक डाले होंगे। कल तुम्हारे घर आऊँगा मैं तुमसे मंगनी करने। वेलकम, गुड नाइट। बुलंद बख्त ने मुस्कुराते हुए मोबाइल एक तरफ रखा। वो एक ख्वाब बुनने की कोशिश में नाकाम रहा। लड़ाइयाँ ही याद आती रहीं। दादाजी कब तक जाना है? नाश्ते के बाद से वो मौजूद था। 5 किलो मिठाई की टोकरी बनवा लाओ, मेरे जूते पॉलिश कर दो, गाड़ी में पेट्रोल डलवा लो, घंटा भर बाद निकलते हैं। 12 बजे दादाजी ने कहा। बुलंद बख्त ने कमरे में आकर चेहरे का जायज़ा लिया। वो सैलून का भी एक चक्कर लगा आया था। स्क्रब, मास्क, वैक्स सब करवाया था, तभी तो चेहरा इतना चमक रहा था। खूब तैयार होकर खुशबू में नहा कर वो बाहर निकला। दादाजी घड़ी बांध रहे थे कि उसे देखते ही चौंके। तुम कहीं जा रहे हो क्या? जी दादाजी, अखाड़े तक जा रहा हूँ पहलवानी करने। आप भी कहीं जा रहे हैं क्या? तेरी मंगनी करने जा रहा हूँ। दादाजी स्वभाव से बात करते आगे बढ़े। तुम कहाँ? उसे गाड़ी का दरवाज़ा खोलते देख कर दादाजी ने पूछा। मुझे ही तो ले जाते हैं हर महीने साथ, पर आज तो नहीं ना। आज क्यों नहीं? वो ठनका। आज तो तेरी मंगनी है ना, हम जा रहे हैं। घर में कौन रहेगा? तुम घर में रहना ख्याल रखना। दादाजी ने खुदा हाफिज़ के लिए हाथ उठाए। गरीबों की मंगनी। बुलंद बख्त ने एक हाथ से दूसरे हाथ पर मुक्का मारा। मुबारक हो, मंगनी की तस्वीरें भेजो। शाम दादाजी के वापस आते ही उसने हुदा को मैसेज भेजा। कुछ इवेंट्स मुबारकबाद के मुस्तहिक नहीं होते, और जहाँ तक तस्वीरों की बात है, 1000 बार शक्ल देखी हुई है तुमने मेरी। हस्बे आदत उसका लंबा सा जवाब आया। तुम खुश नहीं हो मंगनी से? मेरी खुशी किसी ने पूछी है? अम्मी दादाजी के एहसानों तले दबी हुई हैं। मुझे वार दिया एहसानों पे। खुदा पता नहीं कब से भड़ास उस पर निकाल रही थी। यानी मेरी हैसियत कुछ नहीं? तुमने कुर्बानी दी। कुर्बानी? मुझे तो पूरा कुर्बान गाह बना डाला। मैं क्या हूँ? सब खुश थे और मैंने सबकी खुशी देख ली। इडियट, अपने बारे में पूछा है मैंने। व्हाट्सएप मैसेज पे वो बाकायदा धाड़ा। तुमने कभी सीधे मुँह बात तो की नहीं, बुलंद ज़ेरे लब बड़बड़ाया उसका मैसेज पढ़कर। हमारी बनी तो कभी है नहीं। बुलंद वक्त खामोशी से उसके जवाबात पढ़ता रहा। दम वाली चीज़ें वैसे मुझे ख़ास पसंद नहीं। अब के हुदा ने उसे सीधा सीधा चढ़ाया था और वो चिढ़ भी गया। ओके, सुबह दादाजी से बात कर लूँगा। तुम कल अंगूठी मुझे वापस कर देना। मोबाइल ऑफ करके बुलंद वक्त लेट गया। सुबह सवेरे दादाजी ने अपनी बुलंद आवाज़ से बुलंद वक्त को जगाया। दादाजी, उठ रहा हूँ नमाज के लिए। मोबाइल कहाँ है तुम्हारा? जल्दी से उठते हुए साइड टेबल पे मोबाइल उठा के हवा में लहराया। बुद्धू, ये बंद क्यों है? दादाजी को अब उस पे तप चढ़ी। शायद चार्जिंग ख़त्म हो गई हो। बुलंद वक्त ने लहजे को लापरवाह बनाया।
یہ لو بات کرو ہدا سے، کوئی ضروری بات کرنی ہے یونیورسٹی جانے سے پہلے، شاید کوئی کام ہے، صبح سے 3 کالز آ چکی ہیں۔ دادا جی نے جیب سے موبائل نکالا۔ میں اپنے موبائل سے کر لیتا ہوں۔ بلند بخت نے سائڈ بٹن کو پش کیا۔ بند موبائل کے ساتھ دادا جی نے جتایا۔ بلند بخت نے بخلا کر اپنے موبائل سائٹ پر الٹا کر کے رکھا اور دادا جی کے ہاتھ سے موبائل پکڑا۔ ہاں ہدا؟ دادا جی پاس کھڑے بغور اسے دیکھ رہے تھے۔ آئی ایم سوری، موبائل سے آواز ابھری۔ کیا؟ بلند بخت نے سن کے سمجھ کے انسنا کیا۔ آئی ایم سوری، آپ پلیز دادا جی سے کوئی بات نہیں کرنا، یہ تو بہت مشکل ہو جائے گا۔ بال بلند بخت کے کوٹ میں تھی، اسے اچھا کھیلنا تھا۔ مجھے رات کو یوں ہی غصہ آ گیا تھا، لیکن پھر دیر نہیں ہو جائے گی؟ بلند بخت تم کیا بولے جا رہے ہو؟ ہاں اگر دادا جی مدد کر دیں تو ممکن ہے۔ بلند بخت کی نکھیوں سے دادا جی کو دیکھ رہا تھا۔ بلند، ہدا حیرت سے چیخی تھی۔ اوکے اللہ حافظ، یونیورسٹی میں فائنل کرتے ہیں۔ کال بند کر کے موبائل دادا جی کو تھمایا۔ کیا کہہ رہی تھی ہدا؟ کہہ رہی تھی کہ منگنی کی خوشی میں ٹریٹ چاہیے، وہ بھی آج ہی۔ بلند بخت نے لہجے کو پریشان کن بنایا۔ اچھا، ایسے لگتی تو نہیں؟ دادا جی کو حیرت ہوئی۔ آپ کے سامنے ہی بات ہوئی ہے، اور آپ کوئی برا خیال مت لائیے، ایسی ویسی ہے بھی نہیں۔ منگنی کے بعد لنچ پہ ساتھ چلنے کو کہا ہے، پہلے کبھی نہیں کہا۔ نئی نسل کی نئی سی سوچ۔ پھر بھی آپ کو غلط لگ رہا ہے تو کوئی بات نہیں دادا جی، میں منع کر دیتا ہوں۔ میرے پاس تو ویسے بھی پیسے نہیں ہیں ٹریٹ کے لیے۔ بلند بخت نے کندھے اچکائے۔ جاتے ہوئے پیسے مجھ سے لیتے جانا، کہہ کر دادا جی واپس مڑے۔ بلند بخت کی آواز کے علاوہ ہر انگ نے نعرہ لگایا۔ یونیورسٹی میں وہ اپنی پسندیدہ جگہ پہ بیٹھی ملی۔ صبح کیا اول فول بکے جا رہے تھے۔ اس کے بیٹھتے ہی ہدا نے پوچھا، لڑکی تمیز سے، رتبے میں ہم تم سے سینئر ہیں اور ہونے والے شوہر ہوتے ہیں۔ بلند نے کالر اکڑائے۔ اور ویسے بھی ہم نے ابھی تمہاری سوری کو قبول نہیں کیا۔ ٹانگ پہ ٹانگ چڑھا کر پاؤں جھلائے۔ اور سوری قبول کرنے کی بھی یقیناً کوئی شرط ہوگی۔ ہم سے رشتہ جڑتے ہی ذہین ہو گئی ہیں آپ۔ بلند نے داد دی۔ شرط بتائی جائے۔ غصہ پی کے لہجے کو نارمل کرتے ہوئے وہ بولی، تم میرے ساتھ لنچ پر چلو گی ابھی، وہ بھی میری پسندیدہ جگہ۔ بلند بخت اپنی ٹون میں آیا۔ اور وہ پسندیدہ جگہ کون سی ہے؟ پنٹ ہوٹل۔ اتنی دور؟ نہیں، کسی اور ہوٹل چلتے ہیں۔ ہدا نے آپشن دیا۔ مولوی فش پوائنٹ اسی لیے نہیں کہا، نہ تمہارے شہر پتوں کی نہ میرے قصور۔ اوکاڑا چلتے ہیں پھر۔ پنٹ ہوٹل، وہاں میرے جاننے والے بھی ہیں، اچھی سروس ملے گی۔ وہ کہہ نہ سکا، ڈسکاؤنٹ ملے گا۔ ڈسکاؤنٹ نہ صحیح، ایکسٹرا کیچپ، ٹیشو ہی مل جاتے۔ اور ویسے بھی میرا کچھ دیسی کھانے کا موڈ ہے۔ لیٹ ہو جائیں گے، دادا جی کو بتا کے آیا ہوں۔ کیا؟ ہدا چونکی۔ یہی کہ آج دوستوں کو ٹریٹ دینی ہے۔ بلند بخت نے بات سنبھالی۔ اوکے، وہ نیم رضا مندی سے بولی۔ تم نے انگوٹھی پہنی نہیں؟ کھانے کے دوران بلند بخت کی نظر اس کے ہاتھوں پہ پڑی۔ اتنی ہیوی سی تھی، عجیب لگتی۔ ٹیشو سے ہاتھ صاف کرتے ہدا نے عام سے لہجے میں بتایا۔ تمہاری شکل سے عجیب کیا ہوگا بھلا؟ بلند کی ہی سے ظرافت پھڑکی۔ یہی شکل اب تا عمر دیکھنی ہے، ہدا نے جتایا۔ اتنا بھی شریف نہیں ہوں، درمیان میں اچھی شکلیں آتی جاتی رہیں گی، بلند بخت نے تپایا۔ درمیان میں کیوں؟ ابھی لے آئیں، ابھی اس سے جی بھر لوں؟ بلند بخت نے آئی برو اچکا کے اس کی جانب اشارہ کیا۔ میں مٹن کڑھائی ہوں کیا جو مجھ سے جی بھرو گے؟ مٹن کڑھائی تو بہت مزے کی ہوتی ہے، اس سے جی کہاں بھرتا ہے؟ بلند بخت کا پیٹ بھرا ہوا تھا، سو زبان فراٹے بھرتی تھی۔ کروسی ایریا کے اطراف بانسوں کی باڑ تھی، چھوٹی سی، اور باڑ کے پار سڑک رواں تھی۔ خوبصورت پائیوں والی چارپائیاں بھی تھیں، مگر انہوں نے کرسی میز کا انتخاب کیا تھا۔ خدا نے دھیان ہٹایا ہوا تھا۔ بلند اس کی زچ چہرے سے محظوظ ہو رہا تھا۔ تب ہی ویٹر بل لے کر آیا۔ بلند بخت نے جیب سے والیٹ نکال کے بل دیا۔ 1500 بچ گئے ہیں، کچھ چاہیے؟ بلند نے مسکراتے ہوئے پوچھا۔ یہ ٹک ٹک آمدنی تھی، ہدا بھی مسکرائی۔ ارے نہیں، صبح تم نے کال کر کے ٹریٹ کا کہا تھا نا؟
دادا جی پاس ہی تھے، انہوں نے 5,000 دیے۔ میں نے کب کہا؟ ہدا کی آواز حیرت سے پھٹ گئی۔ دادا جی کو یہی معلوم ہوا تھا۔ بلند اب کہکا لگا کر ہنسا۔ بلند تم انتہائی پست ہو۔ ہدا کا دل چاہا کہ دونوں ہاتھوں سے اس کی گردن مڑوڑ دے۔ آؤ گھر چھوڑ دوں۔ ہنستے ہوئے وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ آئندہ کبھی بھی کہیں بھی تمہارے ساتھ نہیں جاؤں گی، خواہ وہ جگہ جنت ہی کیوں نہ ہو۔ گاڑی میں بیٹھتے ہدا دھمکی دے رہی تھی۔ کرتوت ہیں تمہارے جنت والے، بلند بخت نے اور تپایا، تو وہ کچھ بھی نہ بولنے کا تہیہ کرتے گاڑی سے باہر دیکھنے لگی۔ 4-6 دن دونوں اطراف خاموشی رہی تھی۔ ویسے بھی سیمسٹر ایگزامز چل رہے تھے۔ یہی 4 دن ہوتے ہیں جب بلند پڑھتا تھا۔ ہدا کے تو سارے ہی پڑھنے والے دن ہوتے تھے۔ احتیاطاً ہدا نے اسے واٹس ایپ فیس بک سے بلاک کر رکھا تھا۔ آج آخری پیپر دے کر وہ اس کے ڈپارٹمنٹ آیا تھا۔ وین کب تک آئے گی تمہاری؟ ابھی 35-40 منٹس ہیں۔ آؤ ٹرین ٹریک پہ واک کرتے ہیں۔ میں کوئی ٹک ٹاک ویڈیو نہیں بناؤں گی۔ نہیں، جسٹ واک کریں گے۔ اوکے۔ بیگ کندھے پہ ڈالتی ہدا اٹھ کھڑی ہوئی۔ تم نے مجھے واٹس ایپ فیس بک پہ بلاک کیا ہوا ہے؟ ٹریک پر چلتے بلند بخت نے پوچھا۔ میں سکون سے ایگزامز دینا چاہتی تھی۔ یعنی میں تمہاری بے سکونی کا باعث ہوں؟ بلند بخت نے تیر پھینکا۔ بلند پلیز۔ ہدا نے ہاتھ اٹھائے۔ اوکے، ان بلاک کر دینا آج۔ کر دیا ابھی۔ سیلفی لیں؟ اوکے۔ ہدا کپڑے سیٹ کرنے لگی، تبھی ایک کیوٹ سی لڑکی آئی۔ آپ وہ ٹک ٹاک والے بھائی ہیں نا؟ ہدا نے ہنسی روکنے کو چہرہ موڑا۔ ٹک ٹاک بناتا ہوں، بلند بخت نے بالوں میں ہاتھ پھیرا۔ میں فالو کرتی ہوں، میں بھی بناتی ہوں۔ آپ میرے ساتھ ویڈیو بنائیں گے؟ بنا لیتے ہیں، وہ کنکھیوں سے ہدا کو دیکھتے ہوئے بولا۔ کنٹینٹ میں نے سوچا ہوا ہے یہ۔ وہ موبائل بلند بخت کو دکھانے لگی۔ ہدا چلتے ہوئے کافی آگے نکل گئی۔ جب تک ان کی ویڈیو بنی ہدا کی وین آ چکی تھی، اور جب تک بلند بخت وین کے قریب پہنچا وہ جا چکی تھی۔ وہ ویڈیو رات بلند بخت نے واٹس ایپ سٹیٹس پہ لگائی۔ کسوری اندر سے لگ رہے ہو، ہدا نے کمنٹ کیا۔ بننا تو تم نے بھی کسوری میتھی ہی ہے۔ یہ چھوٹی موٹی مچھلیاں درمیان میں نہ آئیں تو، ہدا نے جتلایا۔ ان پہ تو میں کسوری میتھی چھڑک کے کھا جاؤں۔ مچھلی اور کسوری میتھی کمال ٹیسٹ۔ بلند بخت نے مزہ لیا۔ کل کوٹ رداکشن جانا ہے میں نے۔ اس نے بلند کی بات کو اگنور کیا۔ کچی کوٹھی؟ بلند نے شہر کا پرانا نام لیا۔ ہاں جی۔ خیریت تو ہے؟ نانی اور ماموں کے بچے جو مسقط سے آئے ہیں ان کو لینے۔ گاڑی پہ اکیلی؟ جی گاڑی پہ، اور اکیلی کہاں؟ جاتی دفعہ ڈرائیور ہوگا، ساتھ واپسی پہ نانی کزنز۔ اوکے، سیدھی جانا۔ سیدھا کیسے جا سکتے ہیں؟ راستے میں موڑ آتے ڈرائیور غریب کو مڑنا پڑے گا۔ ڈرائیور غریب مڑ جائے پھر، بلند نے اجازت دی۔ میں بھی کل لاہور جا رہا ہوں۔ خیریت ہے؟ ایک ٹک ٹاکر کی برتھ ڈے ہے، اس نے انوائٹ کیا ہے۔ تم ٹک ٹاک اور اس ٹائپ کی چیزوں کو لے کے سیریس ہو؟ میں تمہیں لے کر سیریس نہیں، ٹک ٹاک کیا چیز ہے؟ میسج کرتے وقت بلند ہنسا تھا، مگر یہ ہنسی ہدا تک نہیں پہنچی تھی، اس تک فقط میسج پہنچا تھا۔ بلند بخت اسے ڈھونڈتا ہوا اوپر اس کی کلاس میں آیا۔ شاہ کمال دربار جتنی سیڑھیاں چڑھ کے آیا ہوں، تمہارا پتہ کرنے۔ اس کے ساتھ والی کرسی پہ بیٹھتے بلند بخت نے فوراً جتایا۔ میرا دن میں 3 بار شاہ کمال دربار والی سیڑھیوں جیسا حال ہوتا ہے۔ کہاں بزی ہو آج کل؟ زونا، رونی اور نانی آئی ہوئی ہے نا؟ آج دادا جی نے آنا ہے پتوں کی۔ میں ہی ساتھ آؤں گا۔ بتاؤ کیا لاؤں تمہارے لیے؟ جواباً ہدا ہلکے سے ہنس دی۔ یہ تو میری وجہ سے تمہاری زندگی میں آئی ہے، تو اور کچھ بتاؤ۔ بلند نے اس کی ہنسی کی طرف اشارہ کیا۔ کچھ نہیں، تھینک یو۔ ویسے بھی جو چاہیے وہ تمہارے بس میں نہیں۔ ہدا فائل کا کونا خرچ رہی تھی۔ بھنا ہوا بھٹا لا سکتا ہوں، بلند بخت نے آفر کی۔ ہدا نے نفی میں سر ہلایا۔ گول گپے؟ نہیں۔ سموسے؟ نہیں۔ پھر؟ ہیلدی ریلیشن، ہدا نے بغور اس کو دیکھتے ہوئے کہا۔
پھر تو کسی ڈاکٹر سے ٹاک چارٹ بنوانا پڑے گا، بلند نے بظاہر سنجیدہ انداز بناتے ہوئے پرسوچ انداز میں کہا۔ ویسے کیا انہیلدی ہے ہمارے ریلیشن میں؟ بلند بخت نے اس سے وضاحت چاہی۔ تمہارے مذاق، تمہارا نان سیریس بیہیویئر، خدا نے انگلیوں پہ گنوایا۔ حالانکہ وار تمہارے بھی کاری ہوتے ہیں، یہ اور بات ہے کہ سیریس نہیں لیتا۔ آغاز بھی تو ہمیشہ تمہاری طرف سے ہوتا ہے، تمہاری زبان بھی تو ہمیشہ بارود سے بھری ہوتی ہے، مجال ہے کبھی جوابی وار سے چوکی ہو۔ وہ دونوں لڑائی نہیں چاہتے تھے مگر لڑائی کا نقطہ آغاز ہو چکا تھا۔ احساس دونوں کو ایک دم ہوا۔ میں آپ کو کبھی بھی پلٹ کے جواب نہیں دینا چاہتی، مگر خدا نے سر جھکا کے اعتراف کیا۔ مگر بلند بخت نے جاننا چاہا۔ میں بے ساختہ جواب دے دیتی ہوں۔ اس کے بے بسی سے اعتراف کرنے پر بلند بخت کا بلند سا کہکا پڑا۔ اوکے، شام میں ملتے ہیں۔ وہ واپسی کے لیے مڑا۔ خدا کی بھی وین آ گئی تھی۔ شام میں جب بلند دادا کے ساتھ خدا کے گھر پہنچا تو وہ اسے کہیں نظر نہ آئی۔ دادا جی تو سویرا چچی اور ان کی امی سے باتیں کرنے لگے۔ وہ اٹھ کے خدا کے کمرے کی جانب آیا۔ وہ کمرے میں بھی نہیں تھی۔ وہ موبائل نکال کر اسے کال کرنے لگا۔ کمرے میں خاموشی کے باعث تھر تھراہٹ نمایاں تھی۔ بلند بخت نے مڑ کے دیکھا، میز کے کنارے خدا کا موبائل رکھا ہوا تھا۔ کال لاگ پہ ڈیول نام نمایاں تھا۔ ڈیول؟ بلند بخت زیر لب بڑبڑاتا باہر نکلا۔ اب اس کا رخ اوپر کی جانب تھا۔ باتوں کی آوازیں سیڑھیوں سے نمایاں تھیں۔ پتوں کی میں سب سے خوبصورت چیز کیا ہے؟ لڑکیاں، خدا بتانے کے ساتھ مسکرائی تھی۔ سمارٹ، لمبی، پرکشش، یعنی کسی کو خوبصورت لڑکی کا رشتہ چاہیے تو اسے پتوں کی کا رخ کرنا چاہیے۔ زونا نے پوچھا۔ اس میں ایک مسئلہ ہے۔ کیا؟ دونوں نے پوچھا۔ یہاں کی ہر خوبصورت لڑکی انگیجڈ ہوتی ہے۔ خدا کے بتانے پہ دونوں کہا لگا کے ہنسے۔ السلام علیکم۔ بلند نے پاس آ کر زور سے سلام کیا۔ وعلیکم السلام۔ خدا مڑی۔ کب آئے؟ ابھی بس۔ بلند، یہ میری کزن زونا ہے اور یہ اس کا بھائی روید، خدا نے تعارف کروایا۔ زونا رونی، یہ بلند بخت ہیں۔ تمہارے؟ آئبرو اچکا کے زونا شرارت سے مسکرائی۔ میرے کزن ہیں، تایا کے بیٹے۔ اور؟ زونا نے اور کو لمبا کھینچا۔ اور میرے یونیورسٹی فیلو بھی۔ اور؟ زونا کے شرارتی انداز پر خدا چڑھی۔ اور کچھ نہیں، آؤ تم لوگوں کو دادا جی سے ملواؤں۔ خدا آگے بڑھی۔ رونی اور زونا آگے تھے۔ بلند نے ہلکی سی آواز میں پوچھا، اور کیوں نہیں بتایا؟ ضروری نہیں وہ بتانا۔ کیوں ضروری نہیں؟ بلند اس کے پیچھے سیڑھیاں اتر رہا تھا۔ دماغ مت چاٹو۔ آخری سیڑھی پہ پاؤں رکھتے خدا نے مڑ کے کہا۔ خالی برتن کو کیا چاٹنا؟ بلند اسے چڑھاتا آگے بڑھ گیا۔ مما اور زونا تو سوئی ہوئی تھیں، اسے یونیورسٹی جانا تھا، سو جلدی اٹھ گئی۔ رونی بھی اٹھا ہوا تھا اور لان میں واک کرتے کال پہ بات کر رہا تھا۔ اپنے لیے ناشتہ بناتے رونی کے لیے بھی ایک کپ چائے بنائی۔ خالی چائے دینا اچھا نہ لگا تو ساتھ ہی سینڈوچ بھی بنا لیا۔ بیگ کندھے پہ لٹکایا اور ٹرے میں سینڈوچ، چائے، پانی کا گلاس ترتیب سے رکھے۔ روید ڈرائیو وے پہ کھڑے آواز دی مگر وہ کال میں مصروف تھا، تو خدا ٹرے لیے لان میں ہی آ گئی۔ درے ایسی کوئی بات نہیں ہوگی، آپ کو مجھ پہ اعتبار کرنا چاہیے۔ اگر نہیں آ رہا اعتبار تو میں اگلے ہفتے ہی آ جاتا ہوں واپس۔ تم بھی تو دور ہو نا؟ اوکے، میں آتا ہوں، تو مل کر اس مسئلے کا حل نکال لیں گے۔ رونی مڑا تھا، تب ہی اس پر نگاہ پڑی۔ ناشتہ؟ کوئی اسپیشل پرسن تھا؟ مڑتے ہوئے خدا نے موبائل کی طرف اشارہ کرتے شرارت سے پوچھا۔ فرینڈ ہے، پر مجھے فرینڈ سے بڑھ کر لگتی ہے، تبھی آئی ریسپیکٹ ہر الاٹ۔ رونی مسکرایا۔ خدا کی وین کا ہارن بجا۔ وہ باہر کی جانب لپکی۔ وہ جسٹ فرینڈ ہے اور رونی اس کی اتنی عزت کرتا ہے، اور ایک بلند ہے، میں اس کی کزن بھی ہوں، منگیتر بھی ہوں، اور وہ ہر وقت مذاق، ہر وقت بے عزتی، باہر بھاگتے دوڑتے مناظر کے باوجود اس کی توجہ ایک ہی نقطے پہ جمی تھی۔ یونیورسٹی جاتے ہی وہ سب بھول گئی۔ اس کا ڈپارٹمنٹ 5 روزہ ٹرپ پر جا رہا تھا۔
سوات اور کلام۔ ہدا اسے لے کر کافی پرجوش تھی۔ اس نے بھی اپنا نام لکھوا دیا تھا۔ مما اسے اجازت دے دیں گی، اسے یقین تھا۔ وین آنے پہ کچھ وقت تھا کہ اس نے گیٹ پہ کھڑے بلند کو میسج کیا، جا چکے ہو؟ نہیں، فرینڈ کے ساتھ جانا ہے، وہ ابھی بزی ہے، ریلوے ٹریک پر آ جاؤ۔ میسج کر کے وہ آگے بڑھی۔ ویسے یہ ٹوٹی پھوٹی پٹری گواہ ہے ہماری ہمیشہ یہاں لڑائی ہوگی۔ بلند بخت نے آتے ہی شگوفہ چھوڑا۔ تم کوئی ایسی جگہ بتا سکتے ہو جہاں ہماری لڑائی نہ ہوئی ہو؟ فیصل مسجد، کیونکہ وہاں ہم ابھی تک گئے ہی نہیں۔ ہدا چڑی، تمہیں پتہ ہے ہمارا ڈپارٹمنٹ ٹرپ پر جا رہا ہے؟ ہدا نے بڑے جوش سے بتایا۔ کہاں؟ بلند بخت نے پتھر پاؤں سے اڑایا۔ سوات اور کلام۔ اچھا، میں نے نام لکھوا دیا ہے، تم شاپنگ میں میری ہیلپ کر دو گے؟ تم نہیں جاؤ گی، بلند نے فیصلہ سنایا۔ کیوں؟ ہدا کی آواز حیرت سے پھٹی۔ بس نہیں جاؤ گی؟ بلند کا لہجہ مضبوط تھا۔ مما مجھے پرمیشن دے دیں گی، وہ روحان سے ہوئی۔ میں نہیں دوں گا۔ آپ کون؟ اب کے ہدا کے لہجے میں غصہ آیا۔ تمہارا ہونے والا شوہر۔ ہو تو نہیں؟ ہدا ذرا غصے سے پھنکاری۔ ہو ہی جاؤں گا، جو تمہاری حرکتیں ہیں میں نے ہونے بھی نہیں دینا۔ اس نے اپنے ارادے بتائے۔ تم سے پوچھے گا کون؟ بلند بخت کا کہکا بلند ہوا۔ مولوی نقاب پڑھواتے وقت رضامندی پوچھتے ہیں۔ وہ بے خوف اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولی، بھوک لگی ہے، کچھ کھلا دو تمہیں؟ میں ٹھیک ہوں، آج زیادہ کلاسز لے لی ہیں، دماغ کو چڑھ گئی ہے۔ میں جاؤں گی سوات کلام، اس کی طرف دیکھتے ہوئے وہ اٹل لہجے میں بولی۔ اوکے، تمہاری مرضی۔ بلند بخت نے کندھے اچکائے۔ تم کیوں چاہتے ہو کہ میں نہ جاؤں؟ وہ ٹریک پہ 4-5 قدم آگے بڑھ چکا تھا جب ہدا نے پیچھے سے پوچھا، فائدہ نہیں اب اس بات کا، تم اپنی مرضی بتا چکی ہو۔ وہ چلتا ہوا ٹھہرے لہجے میں بولا۔ ہدا کی وین آ گئی تھی۔ بوجھل قدموں سے وہ وین تک آئی۔ رات 9 بجے ہدا کا میسج آیا، واقعی نہ جاؤں سوات؟ بات ختم ہو چکی ہے، بات ختم رہنے دو۔ اس نے موبائل ایک طرف رکھا۔ ہدا اس کے جواب سے چڑتی لاؤنج میں آ بیٹھی۔ زونا مما سے سلائیاں سیکھ رہی تھی۔ روڈی حسب عادت موبائل پہ بزی تھا۔ تمہیں کیا لگتا ہے ریلیشن شپ میں سب سے اہم کیا ہوتا ہے؟ صوفے پہ بیٹھتے اس نے خاموشی سے پوچھا۔ اعتماد۔ اس کے اور بلند بخت کے رشتے میں اعتماد تو تھا ہی نہیں، پھر یہ رشتہ کیوں تھا؟ وہ پھر سے اندر آ کر لیٹ گئی اور سوالات پھر ابھر رہے تھے۔ یہ رشتہ کیوں تھا؟ رات بھر وہ سوئی نہیں، رات بھر وہ سوچتی ہی رہی۔ اسے اپنے اوپر کے پورشن میں چند ماہ آ کر رہنے والے کرایہ دار یاد آئے، جس میں دونوں میاں بیوی آپس میں لڑتے ہی رہتے تھے۔ ان کی 7 سالہ حورم خوف زدہ انداز میں آ کر ہدا سے لپٹ جاتی۔ وہ چند ماہ رہے تھے۔ فاطمہ نے جلد ہی پورشن خالی کرنے کا کہہ دیا تھا۔ ہدا بھی متاثر ہو رہی تھی۔ 10 سال ہو گئے تھے شادی کو، مگر لڑائیاں نہیں ختم ہوتی تھیں۔ ہدا کا خیال تھا کہ شادی کو صرف 3 سال دینے چاہیے۔ ابتدائی 3 سالوں میں ایک دن خود سے ضرور پوچھ لینا چاہیے۔ برداشت ہو سکتا ہو تو اگلے دن سے ہی برداشت کر لینا چاہیے۔ نہ ہو سکتا ہو برداشت تو اگلے دن سے ہی کنارے کی بابت سوچ لینا چاہیے۔ یہ کیا اتنے سال رشتہ گھسیٹتے رہو؟ نکاح سے پہلے تو چند ماہ ہی کافی ہوتے ہیں سوچنے کے لیے۔ اور ہدا سوچ رہی تھی، فیصلے پہ بھی پہنچ گئی تھی۔ ساری زندگی لڑ کر الگ رہنے سے بہتر ہے کہ ابھی صلح صفائی سے الگ ہو لیا جائے۔ دنیا میں ایک بلند بخت ہی تو نہیں تھا، دنیا میں ایک ہدا ہی تو آخری لڑکی نہیں تھی۔ وہ ٹرپ پہ نہیں گئی۔ بلند بخت اب اس کی زندگی میں نہیں ہے۔ ہدا مما کے ساتھ قصور آئی تھی، اسے دادا جی سے بات کرنا تھی۔ وقار بھائی بھی اپنی فیملی کے ساتھ آئے ہوئے تھے۔ بلند بخت دوستوں کے ساتھ سیر سپاٹوں پہ تھا۔ سارا دن وقت ہی نہیں ملا بات کا۔ دادا جی اکیلے ملے ہی نہیں، اسے صرف دادا جی سے ہر بات کلیئر کرنا تھی، سو مما سے بھی اس معاملے میں کوئی بات نہ کی۔ رات وقت مل ہی گیا۔ جب زیب تائی نے اسے دودھ کا گلاس تھمایا کہ دادا جی کے کمرے میں دے آؤ، اسے آتا دیکھ کے دادا جی نے اصحاب صفا ایک طرف رکھی۔ دادا جی، مجھے آپ سے بات کرنی ہے، گلاس رکھتے ساتھ ہی کہہ دیا۔ مبادئ دل نیت ہی نہ بدل لے۔ جی بولو بیٹا۔
میں نے یہ بات کسی سے نہیں کہی، صرف آپ سے کر رہی ہوں۔ ایک تو یہ کہ آپ سنیں گے، دوسرا مجھے یقین ہے کہ آپ اس مسئلے کا حل نکال لیں گے۔ ضرور بیٹا۔ دادا جی، میں بلند بخت کے ساتھ زندگی نہیں گزارنا چاہتی۔ سر جھکائے اس نے اعتراف کیا۔ یہ مسئلہ بتایا ہے کہ حل؟ دادا جی سیدھے ہو کر بیٹھے اور بغور اسے دیکھتے پوچھا۔ یہ حل ہے دادا جی۔ مسئلہ یہ ہے کہ ہماری آپس میں بنتی ہی نہیں ہے، ہر وقت لڑائی اور پھر پورا دن ٹینشن میں۔ میں پوری زندگی نہیں لڑ سکتی دادا جی۔ بہتر یہی ہے کہ ابھی اچھا فیصلہ کر لیا جائے۔ اچھا فیصلہ یہی ہے؟ اور کیا ہو سکتا ہے دادا جی؟ سمجھایا جا سکتا ہے، رشتے کی نزاکت کے بارے میں بتایا جا سکتا ہے۔ یہ سب بس سے باہر کی چیزیں ہو چکی ہیں اب دادا جی۔ تم دونوں کی نوک جھونک تو بچپن سے جاری ہے، سب کو لطف آتا ہے۔ بلکہ دادا جی کے ذہن میں پتہ نہیں کیا بات آئی تھی کہ وہ مسکرا دیے۔ بچپن ساری زندگی نہیں رہتا، باقی لطف لے سکتے ہیں کیونکہ دوسروں کو جھیلنا نہیں پڑتا۔ ابھی مسئلہ کیا ہے؟ دادا جی نے معاملے کی سنگینی کو جانچنا چاہا۔ بلند بخت نے مجھے ٹرپ کے ساتھ نہیں جانے دیا۔ کیوں نہیں جانے دیا؟ بس ایمی، اپنا رعب و رشتہ دکھانے کے لیے۔ تم سنجیدہ ہو اور سوچ سمجھ کے یہ فیصلہ کیا ہے؟ جی جی دادا جی، یہ فائنل ہے، 100% دادا جی۔ ٹھیک ہے، تمہارے حسب منشا فیصلہ ہوگا۔ شکریہ دادا جی۔ وہ اٹھ کے باہر نکلی۔ اوہ تھینک گاڈ۔ وقار پسینے سے بحال واش روم سے نکلا۔ بس پڑھائی میں ہی لائق ہے، باقی تو نکمی ہے۔ دادا جی دروازے کی سمت دیکھ کر بڑبڑائے تھے۔ کیا کہہ رہی تھی ویسے؟ تو اندر کھڑا اور کیا کر رہا تھا؟ جلدی بات ختم ہونے کی دعائیں۔ وقار تسلی سے دادا جی کے بیڈ پہ بیٹھا۔ مما آتے ہوئے وقار بھائی اور نوال کو اپنے ہاں آنے کی دعوت دے کر آئی تھیں، بلکہ دعوت تو سب کو ہی دے کر آئی تھیں، مگر وقار بھائی، نوال اور دادا جی ہی آئے تھے۔ زیب تائی اور تایا نے کہیں جانا تھا، سو معذرت کر لی۔ بلند بخت ابھی تک اپنے دوستوں کے ساتھ سیر سپاٹوں سے واپس ہی نہ آیا تھا۔ خدا نے مما کی کافی مدد کروائی تھی۔ کھانے کے بعد وہ چائے لے کر نوال بھابھی کو اپنے کمرے میں ہی لے آئیں۔ یہاں بھی آ کر مزہ ہی آ رہا تھا، مگر تم ہمارے ہاں آتی تو ڈبل مزہ آتا۔ کوئٹہ کا موسم زبردست موسم، نوال بھابھی نے بتاتے ہوئے مزہ لیا۔ آئیں گے کبھی، خدا نے یوں ہی بات بناتے ہوئے کہا۔ بلند بخت نے بتایا کہ تم لوگ آؤ گے تو ہم نے بہت سے پلان ترتیب دے لیے تھے۔ کب بتایا تھا بلند نے؟ خدا نے الجھن سے پوچھا۔ پچھلے ویک ہی۔ وہ کہہ رہا تھا کہ یونیورسٹی کا ٹرپ جا رہا ہے تمہارا اور اس کا، مگر الگ الگ دنوں میں، تو اس نے پلان کیا تھا ٹرپ مس کر کے آپ دونوں کوئٹہ آؤ گے۔ نوال نے تفصیل بتائی۔ یونیورسٹی سے فارغ ہو لو پھر چکر لگانا، شادی سے پہلے ہاں؟ نوال بھابھی نے یقین دہانی چاہی۔ اوکے، خدا پھیکے سے لہجے سے بولی۔ تو یہ وجہ تھی بلند کی، اسے ٹرپ سے روکنے کی۔ یہ غلطی ہو گئی تھی، دل نے کوسا۔ چلیں یہ تو غلط فہمی تھی، آگے پیچھے تو بلند بخت اسے چڑھاتا رہتا اور اس کی بے عزتی کرتا رہتا۔ اس نے جو فیصلہ کیا تھا بالکل درست تھا۔ دل اور دماغ کی جنگ میں وہ خاموش تماشائی تھی۔ نوال بھابھی اس کی بے توجہی کو محسوس کرتی اٹھ کر باہر چلی گئیں۔ یہ پہلی بار ہوا تھا کہ بلند بخت اکیلا پتوں کی آیا تھا۔ مما بھی مارکیٹ گئی ہوئی تھیں۔ کولڈ ڈرنک لا کر وہ بھی خاموشی سے صوفے پہ بیٹھ گئی۔ دھڑکتے دل اور اضطراری کیفیت سے اس نے نگاہیں اٹھا کر دیکھا اور اسی کی طرف متوجہ تھا۔ کیسی ہو؟ ٹھیک۔ میرا حال نہیں پوچھو گی؟ ٹھیک لگ رہے ہو۔ ٹھیک نہیں، بہت اچھا۔ ہدیہ کے لیے چھوٹا سا ہدیہ لایا ہوں۔ اس کی آنکھوں میں اتنی چمک تھی کہ ہدا کے لیے پل بھر دیکھنا دوبھر تھا۔ کس حیثیت سے؟ مطلب کزن کی حیثیت سے یا منگیتر کی حیثیت سے؟ تم کس حیثیت سے چاہتی ہو؟ کزن، کیونکہ دوسری حیثیت ختم ہو چکی ہے۔ اتنی سنجیدہ کیوں ہو؟ معاشرتی علوم کی کلاس نہیں چل رہی؟ بلند بخت الجھن کا شکار ہوا۔ میں منگنی ختم کر چکی ہوں، دادی جی کو بتا چکی ہوں میں۔ انہوں نے نہیں بتایا آپ کو؟ یہ کیسا مذاق ہوا؟ ابھی مجھے سنجیدہ ہونے کا طعنہ دے رہے تھے اور اب میری بات کو مذاق کہہ رہے ہو؟ تم یہ کیسے کر سکتی ہو؟ میں کر چکی ہوں، کیونکہ مجھے زندگی آپ جیسے غیر سنجیدہ انسان کے ساتھ نہیں گزارنی۔ جب رشتہ ہوتا ہے
تو دونوں فریقین کی باہمی رضامندی سے ہوتا ہے، اور جب ختم ہوتا ہے تو بھی دونوں فریقین کی مرضی سے ہونا چاہیے۔ بلند بخت دھیمے لہجے میں ٹھہر ٹھہر کر بول رہا تھا، میری مرضی سے ہوا ہے ختم، تم اپنی مرضی شامل کر لو۔ خدا نے کندھے اچکائے۔ بلند بخت چند ساتھ اسے دیکھتا رہا اور پھر بوجھل قدموں باہر نکل گیا۔ خدا کی نظر اچانک سامنے پڑی۔ اس کے لیے لایا گیا شاپنگ بیگ رکھا تھا۔ ذرا سا آگے ہو کر اس نے بیگ کھولا۔ اندر بلیک کلر کا سوٹ رکھا تھا، کشمیری سٹائل کا سوٹ۔ میرون ہاتھ کی کڑھائی تھی۔ میچنگ بیگ بھی تھا اور بیگ کے اندر کاسمیٹک اور جیولری کا ڈھیر تھا۔ اس کے ہاتھ ایک نوٹ بھی تھا۔ استعمال ضرور کرنا، شاید گزارے لائق لگ سکو۔ یہ بلند بخت آیا تھا۔ مما کافی سارے بیگز تھامے اندر آئیں۔ جی مما۔ خدا اٹھی اور فریج سے ان کے لیے پانی کا گلاس لے آئی۔ اتنی جلدی چلا گیا اور خاموش سا کیوں لگ رہا تھا؟ پھر تو نہیں لڑائی ہوئی تم دونوں کی؟ لڑائی کی وجہ ہی نہیں رہی اب نہیں ہوگی۔ کیوں، ایسا کیا ہوا ہے؟ مسکراتے ہوئے مما نے صوفے سے ٹیک لگائی اور پاؤں سمیٹ کر اوپر رکھتے پوچھا، میں نے منگنی ختم کر دی ہے نا؟ پچھلی بار جب ہم قصور گئے تو میں دادا جی سے کہہ کر آئی تھی، تم اتنی بڑی کب سے ہو گئی ہو کہ بڑوں کے فیصلے رد کر سکو؟ مما سیدھی ہو کر بیٹھی۔ وہ اس کی جرأت پہ حیران تھیں۔ میں اتنی بڑی ہو گئی ہوں کہ اپنی زندگی کے بارے میں اچھا برا فیصلہ کر سکوں۔ خدا، یہ کیا کیا تم نے؟ مما سر پکڑ کر بیٹھ گئیں۔ تم نے میرے سارے کیے کرائے پر پانی پھیر دیا۔ ایک عرصہ لگا مجھے سب کے دلوں میں جگہ بنانے میں، اور تم بہت غلط کیا۔ اپنے ہی اچھے ہوتے ہیں اور رشتہ داری ہمیشہ اپنوں سے جڑنی چاہیے، کیونکہ اپنے مارتے ہیں تو چھاؤں میں ڈالتے ہیں۔ مجھے دھوپ میں رہنے دیجیے گا۔ اس نے چڑ کے مما کی بات کاٹی اور اپنی کہہ کر اندر کی جانب بڑھ گئی۔ بالکل ہی دماغ خراب ہو گیا ہے اس کا، مما نے افسوس سے سر ہلایا۔ بلند بخت سیدھا دادا جی کے کمرے میں آیا۔ وہ ٹیک لگائے آنکھوں میں دوا ڈال رہے تھے۔ آپ نے مجھے بتایا کیوں نہیں؟ بلند کی آواز میں غصہ، حیرت، دکھ سب کچھ تھا۔ کیا؟ یہی کہ تبدیلی کسی کے آنے سے نہیں بلکہ خود کے بدلنے سے آئے گی۔ اوئے نکمیا، یہ تجھے خود پتہ ہونا چاہیے تھا۔ میں گناہ گار سا بندہ ہوں، مجھ پہ الہام نہیں ہوتے۔ دونوں ہاتھ سر کے پیچھے رکھتے وہ بیڈ پہ لیٹ گیا۔ وجہ کیا بتائی؟ کس نے؟ منگنی توڑنے کی۔ بلند بخت بری طرح چڑھا۔ بڑے لوگوں کے بڑے فیصلے، دادا جی نے ہاتھ ہوا میں لہرایا۔ اب چھوٹے لوگوں کے چھوٹے فیصلوں کی بات کر لی جائے۔ بلند بخت اٹھ کر دادا جی کے پاس بالکل سامنے آ بیٹھا۔ اس نے رشتہ ختم کر دیا اور آپ نے بتایا بھی نہیں۔ بلند بخت دکھ سے بولا، رشتے یوں ختم نہیں ہوتے، دادا جی نے بڑے وثوق سے کہا۔ کیوں؟ پلاس سے توڑنے پڑتے ہیں رشتے، بلند بخت چلایا۔ پلاس کی ضرورت نہیں یار، بس تم تسلی رکھو، جیسا تم چاہو گے ویسا ہی ہوگا۔ دادا جی اسے تسلی دیتے لیٹے اور وہ الجھ رہا تھا۔ لائٹ بند کرتے جانا۔ دادا جی نے آنکھیں بند کر لیں۔ بلند بخت سوئچ بورڈ کی جانب آیا، سارے بٹن آن کیے اور باہر نکل گیا۔ پنکھا سرد ہوائیں بکھیر رہا تھا۔ اوئے گدے، دادا جی جھٹ سے اٹھے اور پنکھا بند کیا۔ دروازہ کھول کے باہر جھانکا، پھر کچھ سوچ کر ارادہ ملتوی کرتے واپس آ کر لیٹ گئے۔ بلند بخت سیدھا اپنے کمرے کی جانب آیا اور جوتوں سمیت بیڈ پر ڈھیر ہو گیا۔ وہ اسے کیسے ریجیکٹ کر سکتی تھی؟ اوندا لیٹے وہ خود پہ ترس کھانے لگا۔ وجہ پوچھ سکتا ہوں؟ موبائل اٹھا کے خدا کو میسج کیا۔ ہماری کبھی بنی ہی نہیں۔ خدا کا خلاف عادت فوری جواب آیا۔ ہمارا رشتہ تو بن گیا تھا نا بے وقوف، بڑبڑاہٹ میں جواب دیا۔ کیا کوئی اور؟ ٹائپ کرتے اس نے مٹایا اور پھر زندگی میں پہلی بار خدا کو واٹس ایپ پہ بلاک کیا۔ پھر تسلی نہ ہوئی تو اس کا نمبر بلیک لسٹ میں ڈال دیا۔ یونیورسٹی سے فارغ ہو چکے تھے، صرف وہی اسٹوڈنٹس آتے جن کے بقایا کام رہتے۔ بلند بخت بھی دوستوں کے ساتھ آیا ہوا تھا۔ اس نے 1-2 کمپنیز میں اپلائی کیا ہوا تھا۔ اپنے دوست
باسط کے پاپا کی کمپنی کی طرف سے تو جوائننگ لیٹر بھی آ چکا تھا۔ جاب تو فی الحال کمپیوٹر آپریٹر ملی تھی، مگر یہ بھی بہت تھی، کیونکہ جہاں بھی وہ اپلائی کرتا سب تجربے کی بات پوچھتے، جو کہ فی الحال 0 تھا۔ جاب اپلائی میں تجربے کا کالم فل کرنے کے لیے کل سے اس نے جوائننگ دینا تھی۔ بینچ پہ بیٹھا باقی دوستوں کا انتظار کر رہا تھا، جب نظر سامنے اٹھی۔ ہدا ریلنگ سے اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ اس کے دیکھنے پہ نیچے چلی آئی۔ رانا طلحہ لگ رہے ہو، بینچ کے سائڈ پہ بیٹھی وہ بولی، اور تم بغیر میک اپ کے دنانیر۔ بلند بخت تڑکھا، اس کا غم جاتا ہی نہیں تھا۔ بطور کزنز تو ہم ایک دوسرے کا حال احوال پوچھ سکتے ہیں نا، بات چیت کر سکتے ہیں۔ ہدا نے دوستانہ انداز اپنایا۔ کیوں، بطور کزنز ہماری بن جائے گی؟ ابرو اچکاتے اس کی آنکھوں میں جھانکتے بلند پوچھ رہا تھا۔ لگتا ہے کچھ زیادہ ہی دکھ ہے تمہیں منگنی ٹوٹنے کا، ہدا نے چڑھایا۔ دکھ کس بات کا؟ میں تو خوش ہوں بہت، بغیر محنت کے بلا سے جان چھٹی۔ میں صدقہ بہت کرتا ہوں، شاید صدقہ قبول ہو گیا۔ ایک سکون بھرا سانس خارج کرتا وہ اٹھ کے مین گیٹ کی جانب آیا۔ ہدا کلس کر رہ گئی۔ موبائل اٹھا کر وقت دیکھا، گاڑی آنے میں ابھی 5-10 منٹ رہتے تھے۔ وہ گیٹ سے باہر آئی، گاڑی کا نام و نشان نہیں تھا۔ وہ چلتے ہوئے ریلوے ٹریک کی جانب آئی، پٹری پر کھڑے ہو کر 2-4 تصویریں بنائیں۔ الوداع مادر علمی، سدا یاد رہو گی۔ وہ اکاڑا یونیورسٹی سے مخاطب ہوئی۔ یونیورسٹی کو اس کی بات پسند آئی تھی، خدا معلوم اس نے دعا دی کہ بدعا کہ اس کی وین اگلے پورے گھنٹے میں بھی نہ آئی۔ چل چل کر ٹانگیں بھی تھک گئی تھیں، اور ریلوے ٹریک پر چلنا یہ تصویروں ویڈیو میں ہی اچھا لگتا ہے، وگرنہ تو شوز تک دہائی دینے لگتے ہیں، پتھروں کی نوکیں سہ سہ کر۔ آدھا گھنٹہ اور ہو گیا تھا، وین کا اتا پتہ نہیں تھا، اوپر سے ڈرائیور کا فون آف۔ تب ہی یونیورسٹی سے نکلتے بلند بخت کی نظر اس پہ پڑی۔ چند پل تو رک کر سوچتا رہا، پھر بوجھل قدموں سے اس کی جانب آیا۔ وین نہیں آئی؟ کچھ اور کہتا وہ رکا۔ خدا نے آنکھیں جھکائے سر ہلایا۔ آنکھوں میں نمی کا تناسب بڑھنے لگا تھا۔ آؤ میں ڈراپ کر دیتا ہوں۔ نہیں، اٹس اوکے۔ وہ بلند کا احسان نہیں لینا چاہتی تھی۔ کیوں، اس پٹری سے تمہاری بن گئی ہے کیا؟ جتاتی آواز میں کہتا وہ آگے بڑھا۔ جلدی آؤ، گاڑی کی طرف جاتے ہوئے اس نے اونچی آواز میں کہا۔ خاموشی سے ڈرائیونگ کرتے اس نے بجھتا موبائل پاکٹ سے نکالا۔ نمبر دیکھ کر مسکراتے ہوئے موبائل کان سے لگایا۔ جانے من سلام عرض ہے، تمہاری کال آئی، احوال اچھے ہو گئے ہیں، بلند بخت نے کہتے ساتھ ہی اونچا سا کہکا لگایا۔ خدا لاپرواہی سے باہر دیکھتی تھی، مگر حصے سماعت جوبن پہ تھی، اور ایک ایک آواز اندر اتار رہی تھی۔ ابھی نہیں بتا سکتا، ہماری پرسنل بات ہے۔ ہاں ہے کوئی پاس؟ اس نے ہدا کی طرف دیکھا۔ اوکے، میں گھر پہنچتے ہی کال کرتا ہوں۔ بائے وقار بھائی، دل میں بولا۔ فین تھی؟ ہدا نے یوں ہی برائے بات پوچھ لیا۔ فین تھی، اب فرینڈ بن چکی ہے، اور شاید اب کچھ اور بھی، بلند بخت نے بتاتے ہوئے مزہ لیا۔ او آئی سی۔ ہدا نے بھرپور کوشش کر کے نظروں کو باہر کے مناظر دیکھنے پر آمادہ کیا۔ تمہیں جلن تو نہیں ہو رہی؟ مجھے کیوں جلن ہوگی؟ ہدا نے خود کو نارمل ظاہر کیا۔ تم نے سی بولا نا، بس اس لیے، بلند بخت نے وضاحت دی۔ بے فکر رہو۔ وہ خود چڑ سی گئی۔ وہ اسے گیٹ پر اتار کر چلے جانا چاہتا تھا، مگر فاطمہ چچی کی وجہ سے اندر چلا آیا۔ فاطمہ چچی نے جھٹ پٹ پرتکلف سی چائے کا انتظام کر لیا۔ اور سب خیریت ہے گھر میں؟ چچی نے کبابوں کی پلیٹ آگے سرکائی۔ جی سب خیریت، آپ آئی نہیں اتنے دنوں سے؟ بس بیٹا، گھٹنے کے درد نے گھر کا قیدی بنا دیا ہے۔ چیک اپ کروایا؟ بس بیٹا، جا ہی نہیں سکی، مجھے کہہ دیتی۔ اب مناسب نہیں لگتا، چچی نے سر جھکا کر اعتراف کیا۔ نئے رشتے نہ بن پائیں تو پرانے ٹوٹ نہیں جاتے۔ آپ کو کوئی بھی کام ہو، آپ مجھے بلا جھجک کہہ سکتی ہیں، بلند بخت نے دھیمے سے لہجوں میں یقین دہانی کروائی۔ چچی نے فخر سے بلند بخت کو دیکھا، اور پھر افسوس بھری ایک نظر سیڑھیاں اترتی ہدا پہ ڈالی۔
मम्मा कसूर चलें? बोरियत से उकता कर हुदा ने मम्मा से कहा। किस मुंह से? जो नसीब से मिल गया है उसी मुंह से मम्मा। और बदलवाने से तो रहे, नसीब से नहीं तुम्हारे करतूत से। क्या किया है मैंने? बल्कि आपको मुश्किल से बचाया है या डाला है? सोचें, अगर शादी हो जाती और ना बनती तो तलाक हो जाती, वो मंजूर था आपको? तुम्हारे मुंह में खाक, अब पता नहीं कैसे लोग पल्ले पड़े। फातिमा ने सर हाथों से थामा। मुझे तो तुम्हारे दादाजी का सामना करते शर्मिंदगी होती है। मैंने तुम्हें रिश्ते तोड़ने तो नहीं सिखाए। अच्छा छोड़े ना मम्मा, कहीं का प्लान करें। घर रह रह कर तो दम घुट जाएगा मेरा। हुदा ने दुहाई दे देख कर रात तक मम्मा को कसूर जाने के लिए कायल कर ही लिया। बुलंद बख्त कोयटा गया हुआ था, सो उसकी तरफ से बेफिक्री थी। दादाजी हमेशा की तरह शफकत से मिले और उन्हें देखकर बेहद खुश हुए। गई तो वो बहुत ज़िद करके थी, मगर एक पल को भी दिल न लगा। हर वो जगह याद आती रही जहाँ जहाँ वो और बुलंद बख्त बैठे थे। कोई बात की थी या कोई लड़ाई हुई थी। क्या मैं बुलंद बख्त को मिस कर रही हूँ? शीरी के दरख्त के नीचे कुर्सी पे बैठते, पाँव से ज़मीन खोदते उसने खुद से पूछा। मैंने एक बेहतरीन फ़ैसला किया है, उसे जवाब में खुद को ऊंची आवाज़ से बावर करवाना पड़ा। जहन में जैसे रील चल रही थी। जब उनके ऊपरी पोर्शन के किराएदार शरीफ अंकल अपनी बीवी सायरा पे चिल्ला रहे थे और वो लाउंज में सब नोट्स बिखराए बैठी थी। अंधा था मैं जो तुमसे शादी कर ली। इधर भी यही हाल था। सायरा भी जवाबन चीखी थी। चचा के एहसान थे मुझ पे। मुझे क्या पता था कि एहसानों की कीमत इतनी ज़्यादा होगी। तो अब चुका दो एहसान। मैं कौन से तुम्हारे साथ खुश हूँ? सायरा चिल्ला के अब रोने बैठ गई थी। तभी सीढ़ियों से कोई दौड़ता हुआ आया था। हुदा के पास बैठते, सर उसकी गोद में रखकर बेतहाशा रोती हुई वो उनकी 7 साला हुरम थी। टेक इट इज़ी बेबी, ये तो मामूल है। हुदा ने उसका सर थपका। तभी तो ज़्यादा दुख की बात है। मामूल ऐसे तो नहीं होते। इतनी छोटी सी बच्ची की ऐसी गहरी बात सुनकर हुदा को दुख हुआ। मेरी गलती हुदा आपी, पता है क्या थी? कि मैं इस घर में पैदा हुई। मुझे अब डर नहीं लगता। मैंने मम्मा पापा की इतनी लड़ाइयाँ देखी हैं कि मुझे डर की बजाय गुस्सा आता है। मेरा दिल करता है कि मैं कुछ करूं, कोई शीशा तोड़ूं या फिर कोई ऐसी चीज़ जो कीमती हो और जिसके टूटने के ज़ोर से आवाज़ आए, ताकि मम्मा पापा की आवाज़ें कुछ देर के लिए रुक जाएं। खुदा उसकी बातें सुनकर हैरान रह गई। अभी भी याद करके उसे झुरझुरी सी आ गई थी। अंदर फातिमा दादाजी से हुदा की हरकत पे माजरत कर रही थी। बस थोड़ी बेवकूफ़ है, छोटों से बेवकूफ़ियाँ हो जाती हैं। बड़े उनकी बेवकूफ़ियाँ ठीक करने के लिए ही तो होते हैं। दादाजी बगौर देखते फातिमा को तसल्ली दे रहे थे। तभी हुदा दरवाज़ा खोलकर अंदर आई। बस अब इस बात का तस्करा मत करना, वैसे भी बुलंद बख्त का रिश्ता हो गया है। रिश्ता तय हो गया है। वकार ने कोयटा में कोई लड़की ढूंढी है, उसी से तो मिलने गया है बुलंद बख्त। दादाजी की बात पर हुदा बुरी तरह चौंकी। तो तुम आगे बढ़ गए हो, वो ज़ेर लब बोली। तुम ही ने तो बढ़ाया है। दिल बागी हुआ। मैं ज़रा ज़ेब के पास बैठती हूँ। फातिमा उठकर बाहर चली गई। दिल लगा हुआ है? खुश है मेरी बेटी? जी दादाजी, बहुत। मैं तो मम्मा से कह रही हूँ कि फ्राइडे को वापस जाएंगे। हुदा मुस्कुरा कर चहक कर बोली। बहुत अच्छा। दादाजी ने हिसाब लगाया। आज मंगल था। दादाजी, मैं थोड़ी देर आपके कमरे में रुक जाऊं? मुझे आपकी बुक्स देखनी है। हुदा ने अलमारी की जानिब बढ़ते इजाज़त चाही। ज़रूर बेटी, मैं नमाज अदा कर रहा हूँ ईशा की। आप जब तक चाहो यहाँ इस कमरे में रुक सकती हो। दादाजी लाठी पर वज़न डालते उठे। उनके जाने की तसल्ली करके हुदा अलमारी के दराज़ों की जानिब आई। एक एक जगह बगौर देखी। साइड टेबल की दराज तक में झांक लिया, मगर जिस चीज़ की तलाश थी ना मिली। वो दादाजी को वापस की हुई अपनी मंगनी की अंगूठी ढूंढ रही थी। क्यों, पता नहीं। थक हार कर बेड पर लेट गई। जब तक दादाजी आए वो सो चुकी थी। अगला दिन उससे भी ज़्यादा बोर गुजरा। दिन में कितनी ही बार बुलंद बख्त का नंबर डायल करती रुक जाती। उसने ब्लॉक किया हुआ था, सो व्हाट्सएप स्टेटस भी नहीं देख पा रही थी।
دل مانو جلتے توے پہ دہکتا تھا۔ وہ کوئٹہ میں کیا کر رہا ہوگا؟ اس لڑکی سے ملاقاتیں؟ اسے وقار بھائی پہ بھی غصہ آتا۔ کیا ضرورت تھی اس کی اتنی جلدی رشتہ ڈھونڈنے کی؟ شام کی آری میں نئی پنیری لگانے کے چکروں میں اچھی خاصی زمین کھود ڈالی تھی۔ مٹی کی گٹھلیوں کو ہاتھ سے مسلتے نظر گیٹ پر پڑی وقار بھائی کی جیپ اندر آ رہی تھی۔ وہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ فرنٹ سیٹ سے اترتا بلند بخت اسے دیکھ کر نظر انداز کرتا ہوا اندر کی جانب بڑھ گیا۔ دمال اور وقار خوش دلی سے ملے۔ رات کھانے کے بعد سب بڑوں کی کمرہ بند میٹنگ ہوئی۔ ہدا لاؤنج کے صوفے پر موبائل پہ لگی ہوئی تھی، جبکہ بلند بخت اپنے کمرے میں تھا۔ سیما اندر چائے پہنچا کر آئی تو ہدا نے رازداری سے پوچھا، کیا باتیں کر رہے ہیں اندر سب؟ اس نے لہجے کو سرسری رکھا۔ بلند بھائی کی شادی کی ڈیٹ فکس ہو رہی ہے، وہ کہتی ہوئی کچن کی طرف چلی گئی۔ تبھی بلند بخت شرٹ کندھے پر رکھے سیڑھیاں اترتا ہوا آیا اور لاؤنج کے کونے میں رکھے استری سٹینڈ کی جانب بڑھا۔ بلند، لاؤ میں پریس کر دوں، ہدا نے آفر کی۔ شکریہ۔ وہ استری شرٹ پر رگڑتا رہا۔ ہدا نے نوٹس کیا کہ وہ اسے نظر انداز نہیں کر رہا، بلکہ اس کے مزاج میں سنجیدگی سی آئی ہوئی تھی، ایک ذمہ داری سی وجود میں جھلکتی تھی۔ کیسی تھی وہ؟ ہدا سے زیادہ دیر خاموش نہ بیٹھا گیا۔ بہت اچھی۔ ملاقاتیں رہیں؟ ہر روز۔ کیا وہ بہت خوبصورت ہے؟ ہدا نے لہجے کو سنسنی ہونے سے بچایا۔ پے اچھی ہے۔ شرٹ پریس ہو گئی تھی۔ میں تمہیں اپنی نوکری کے بارے میں بتا رہا تھا، وہ کہتا ہوا اس کے پاس سے گزرا۔ اس کا وجود بھربھری سی مٹی کا ڈھیر ہوا اور صوفے کے کونے میں سمٹا۔ رات سب سونے کے لیے اپنے کمرے میں چلے گئے تو وہ دادا جی کے کمرے میں آئی۔ دادا جی نے اینک کو ایک طرف رکھا۔ آؤ ہدا۔ دادا جی نے پاؤں سمیٹے۔ دادا جی، وہ جو میں نے منگنی والی انگوٹھی آپ کو دی تھی، وہ آپ کے پاس ہی ہے؟ انگلیاں چٹکھاتے اس نے پوچھا۔ دادا جی نے بغور اس کو دیکھا۔ نکل گئے بل۔ اسے جانچا۔ وہ دادا جی، مجھے اس کا ڈیزائن بہت پسند ہے، ویسی بنوانی ہے میں نے۔ آپ مجھے چند روز کے لیے دے دیں گے تو میں جویلر کو دکھا دوں۔ پر بیٹا، وہ تو میں نے وقار کو ابھی دی ہے، بلند کی دلہن کو دینے کے لیے۔ ابھی چند روز تک نکاح ہے نا بلند کا۔ اچھا۔ وہ مایوسی سے اٹھی۔ شادی کے بعد میں بلند کی دلہن سے تمہیں چند روز کے لیے لے دوں گا، دادا جی نے ساتھ ہی تسلی دی۔ اٹس اوکے دادا جی، میں سونے جا رہی ہوں۔ وہ مرے قدموں سے اٹھ کر باہر آ گئی۔ وقار بھائی اس کے لیے رشتہ لائے تھے۔ ہدا سنتے ہی ہتے سے اکھڑ گئی۔ وقار بھائی نے وچولن کا کام کب سے شروع کر دیا؟ میں تو شکر گزار ہوں اس کی۔ فاطمہ کے لہجے میں ایک سکون سا تھا۔ آپ رہیے، پر مجھے شادی نہیں کرنی۔ کیوں نہیں کرنی؟ مجھے ابھی آگے پڑھنا ہے۔ شادی کے بعد پڑھ لینا۔ جاب کرنی ہے شادی کے بعد، فاطمہ نے ہاتھ اٹھا کر فیصلہ کن انداز میں کہا۔ نیکسٹ ویک ان کی فیملی آ رہی ہے قصور، وقار کے ساتھ۔ میں نہیں جاؤں گی۔ وہ سرکش ہوئی۔ مت جانا، انہوں نے ویسے بھی تمہاری پکچرز دیکھ کر تمہیں پسند کر لیا ہے۔ کچھ ضروری معاملات ہی ہیں جو طے کرنا ہے، جیسے مناسب سمجھے کر لیں۔ وہ دروازہ زور سے بند کرتی اپنے کمرے میں آئی۔ تھوڑی دیر بعد کال آئی۔ ہدا نے بے دلی سے موبائل دیکھا۔ وقار بھائی کی کال تھی۔ السلام علیکم وقار بھائی۔ وعلیکم السلام، کیسی ہو گڑیا؟ میں ٹھیک ہوں، پر آپ میرے ساتھ ٹھیک نہیں کر رہے۔ ارے میں نے کیا کیا؟ وقار بھائی کو حیرت ہوئی۔ مجھے شادی نہیں کرنی۔ شادی تو کرنی ہی ہوتی ہے، یہی مناسب عمر ہے۔ پھر چچی بھی اس مسئلے کو لے کر کافی پریشان تھیں۔ بہت اچھا دلہا ہے تمہارا، ساری عمر دعائیں دو گی مجھے۔ جواباً ہدا چپ رہی۔ تم بات کر کے دیکھ لو ایک بار۔ نہیں بھائی، مجھے بات نہیں کرنی۔ ٹھیک ہے، جو آپ کو ٹھیک لگے، اس نے ہمت ہارنے والے انداز میں کہا۔ تمہیں ایک انویٹیشن بھی دینا ہے، بلند کا نکاح ہے نیکسٹ سنڈے، تم ایک دن پہلے ہی آ جانا۔ وقار بھائی، ایک بات پوچھوں؟ جی پوچھو۔ بلند خوش ہے؟ بہت، اس کی پسند سے ہی تو ہو رہا ہے سب۔ وقار کے لہجے میں بھائی کی خوشی کا عکس جھلکتا تھا۔ اوکے، میں کوشش کروں گی آنے کی، اور ویسے بھی میرے 1-2 جگہ پہ انٹرویوز بھی ہیں جاب کے سلسلے میں۔ اس نے بہانہ گھڑا۔ آ جانا کوشش کر کے، کوئٹہ گھماؤں گا تمہیں۔ بلند کے نکاح میں بھی شرکت کر لینا
اور اپنے سسرالیوں سے بھی مل لینا۔ وقار بھائی نے پیشکش کی۔ اوکے، اب تو اسے بالکل بھی نہیں جانا تھا۔ اتوار تک اس نے جلے پیر کی بلی کی طرح دن کاٹے۔ خود پر غصہ بھی آتا اسے۔ کیا بلند بخت کا نکاح ہو، شادی ہو، جو بھی ہو، اس کا کیا لینا دینا بلند بخت سے؟ کزن تو ہے نا؟ دل کے جواز پہ اسے خود ہی ہنسی آئی۔ مما قصور سے ہو آئی تھیں، نہ اس نے کچھ پوچھا نہ انہوں نے کچھ بتایا۔ رات بھر وہ جاگتی رہی تھی اور بلند بخت کا نمبر چیک کرتی رہی۔ بلند بخت نے ابھی تک اسے ان بلاک نہیں کیا تھا۔ ہجر کی اگر کوئی رات چاند رات ہوتی ہے تو وہ اسے منا رہی تھی اور بھرپور منا رہی تھی۔ رات کے پچھلے پہر اس پہ انکشاف ہوا تھا۔ اس نے بلند بخت سے رشتہ توڑ کر غلطی کی تھی۔ اس سے ذرا دیر بعد اس پہ بم سا پھٹا کہ وہ اس کے بغیر نہیں رہ سکتی، اور اس سے اگلے ہی لمحے پچھتاوے کے کانٹے اسے چبھنے لگے تھے۔ کاش آج دن نہ چڑھے، اس نے کھڑکی سے اندر جھانکتی کرنوں کو دیکھ کر سوچا۔ سر کی ٹیسوں کو دباتی وہ کچن میں آئی، اپنے لیے ایک کپ بلیک کافی بنائی اور لاؤنج میں آ کر بیٹھ گئی۔ تبھی مما اپنے کمرے سے نکلی۔ آج کپڑے لانڈری بھجوانے ہیں، اپنے نکال دینا۔ جی۔ اس نے کڑوا گھونٹ نیچے اتارا۔ آپ گئی نہیں؟ مگ کے کناروں پہ انگلیاں پھرتے ہوئے اس نے پوچھا۔ کہاں؟ بلند کا نکاح ہے نا آج۔ الفاظ آہ کی صورت جیسے نکلے۔ او ہاں، میں نے معذرت کر لی تھی، اتنی دور مجھ سے کہاں جایا جاتا۔ مما مصروف سی کپڑے اکٹھے کرتی بتا رہی تھیں۔ خیریت تم لیٹ اٹھیں؟ مما نے پوچھا۔ بس یوں ہی رات لیٹ سوئی تھی، سی وی بناتی رہی، پھر نیند بھی کچھ خاص نہیں آئی۔ میرا ارادہ تو تمہیں بازار لے جانے کا تھا، اتنا کم وقت ہے، تیاریاں شروع کریں۔ مشینری، کروکری اور فرنیچر کے لیے تو وقار کو رقم دوں گی، خود ہی کر لے گا بندوبست، پر چھوٹی موٹی چیزوں اور کپڑوں کی تیاری تو کرنا ہوگی نا۔ کتنے فیملی ممبرز ہیں؟ ہدا نے یوں ہی پوچھا۔ مما نے مصروفیت بھرے لہجے میں بتایا، چھوٹی فیملی ہے۔ اسے یونیورسٹی ڈگری لینے جانا تھا۔ ناشتہ کرنے کے بعد موڈ نہ بنا تو ارادہ کل پر ملتوی کیا۔ کل جیولر کے پاس چلیں گے۔ مما نے دوپہر کو ہی بتایا۔ کل تو یونیورسٹی جانا ہے میں نے۔ کیسے جاؤ گی؟ ظاہر ہے لوکل ہی۔ اکیلی؟ مما میں اکیلی سفر کرتی آئی ہوں۔ ہاں لیکن اب اچھا نہیں لگتا نا۔ شام دادا جی آئے تو مما نے ان کے سامنے ذکر چھیڑ دیا اس کے یونیورسٹی جانے کا۔ بلند بخت بھی اسی سلسلہ میں آیا ہوا ہے، بلکہ جانا بھی ہے اس نے کل، تو اسی کے ساتھ چلی جانا۔ اٹس اوکے دادا جی، میں اکیلی چلی جاؤں گی۔ چلی تو جاؤ گی، پر ہماری تسلی کے لیے بلند بخت کے ساتھ چلی جانا۔ صبح 7 بجے وہ اٹھی تو بلند بخت کا میسج آیا ہوا تھا، 9 بجے تک ریڈی رہنا۔ اس کا نمبر بلیک لسٹ سے ریموو کر دیا گیا تھا، اور اس چیز کی ہدا کو اتنی خوشی ہوئی تھی کہ گویا وہ اس کی زندگی میں واپس آ گیا ہو۔ کیا ایسا ممکن ہے؟ دل نے جواب دیا۔ تھوڑا بہت ناشتہ کر کے وہ جلدی سے تیار ہوئی۔ 9:05 پر گاڑی کا ہارن بجا۔ ہدا کا دل ایک دم سے بڑی زور سے دھڑکا۔ وہ جلدی سے بیگ کندھے پر منتقل کرتی ہوئی باہر لپکی۔ مما نے جلدی سے دعا پڑھ کر پھونکی۔ السلام علیکم۔ گاڑی میں بیٹھتے ساتھ ہی اس نے سلام کیا۔ وعلیکم السلام، اس نے اسی سنجیدگی سے جواب دیا۔ کیسے ہو؟ چند پل گاڑی میں خاموشی رہی، پھر ہدا نے پوچھا۔ ٹھیک ہوں، تم کیسی ہو؟ میں بھی ٹھیک ہوں۔ نیا ساتھی مبارک ہو۔ ہدا نے ہی پہل کی۔ تمہیں بھی۔ خدا کرے اب یہ مبارک بھی ثابت ہو۔ مبارک ہی ثابت ہوگا، اب ہر کوئی تو ایسا نہیں ہوتا کہ اس سے نہ بنے۔ بلند بخت نے تحمل سے کہا۔ آپ ایک ہی بات کے پیچھے کیوں پڑ گئے ہیں؟ ہدا نے نرمی سے پوچھا۔ جب بھی ہماری بات ہوئی ہے آپ نے ایک اس بات کا تانا ضرور دیا ہے۔ تم نے ایک اس بات کو لے کر رشتہ ہی ختم کر دیا تھا۔ میں بتاتا یا جتاتا یا تانا نہیں دیتا، صرف باور کرواتا ہوں کہ کیا واقعی یہ اتنی بڑی بات تھی؟ مجھے لگی تھی۔ اس کا انداز مجرموں جیسا تھا۔ لگی تھی، بلند بخت نے زیر لب بڑبڑایا۔ ہدا خاموش رہی۔ بلند نے چہرہ موڑ کر اس کی جانب دیکھا۔ تمہیں لگی تھی یا اب بھی لگتی ہے؟ جواباً ہدا خاموشی رہی۔ کتنا ہی سارا راستہ خاموشی کی نظر ہوا۔ نظریں باہر تھی اور توجہ اندر۔ کمزور ہو گئی ہو اور آپ سنجیدہ؟ ہدا نے دو بدو جواب دیا۔
نہیں سنجیدہ تو نہیں ہوا، بس تھوڑا مصروف ہو گیا ہوں، ذمہ داریاں پڑنے والی ہیں نا، سو کچھ ذمہ دار ہوں۔ اب ہدیہ نہیں کہتے مجھے، اب تم ہدیہ رہی نہیں۔ بلند بخت نے یونیورسٹی گیٹ سے باہر گاڑی پارک کی۔ زبردستی کا ڈھول ہو جو کسی کے گلے پڑنے والا ہے۔ مسکراہٹ چھپاتا وہ نیچے اترا۔ ہدا بھی کلستی ہوئی نکلی۔ جواب دینا تو نہیں چاہتی تھی مگر اسے جواب آ گیا تھا۔ یہ تو تمہیں لگتا ہے نا، وہ تو مجھے اللہ کی طرف سے ملا انعام کہتا ہے، دعاؤں کا حاصل، اچھی قسمت کا پھل، نیکیوں کا اجر، اچھے کام کا صلہ۔ اچھا بات ہوتی ہے، آپ کی ملاقاتیں ہوتی ہیں تو کیا میری بات بھی نہیں ہو؟ نہیں کیری آن۔ دونوں گیٹ سے اندر چل رہے تھے۔ وہ تو کہتا ہے کہ میری صورت اس کی لاٹری نکل آئی ہے۔ ہدا نے ذہن پہ زور دیا مگر اس کا نام یاد نہ آیا، سو وہ سے ہی کام چلایا۔ اسے میرا پیغام دینا کہ دھیان سے، کبھی کبھی لاٹری سے نکلنے والی چیز کا کک فائدہ نہیں ہوتا۔ بلند بخت اس کے کان کے قریب کہتا اپنے ڈپارٹمنٹ کی طرف مڑ گیا۔ ہدا پاؤں پٹکتی اپنے ڈپارٹمنٹ کی جانب آئی۔ بلند بخت جلدی فارغ ہو گیا تھا، سو ریلوے ٹریک پر آیا۔ اسے نک چڑی سی اپنی یہ کزن اچھی لگتی تھی اور چڑھانے میں مزہ بھی بہت آتا تھا۔ پتہ نہیں کیوں مگر اسے دیکھتے ہی بلند بخت کی حس ظرافت پھڑپھڑانے لگتی، نہ بولنے پہ تڑپنے لگتی اور بولنے پہ مجبور کرتی۔ اور جب اسے پتہ چلا کہ ہدا نے منگنی توڑ دی ہے تو اسے بے حد احساس توہین ہوا، یعنی کسی نے اس کی ذات کی ہی نفی کر دی، اسے ریجیکٹ کر دیا گیا۔ ریجیکشن جس نے اس کی لاابالی پن کو احساس ذمہ داری میں بدل ڈالا تھا۔ اب وہ کسی سے زیادہ مذاق کرتا تھا نہ ہی بات۔ دنیا والوں سے بھروسہ اٹھ گیا تھا۔ کب کسی کو کیا بات بری لگ جائے کیا خبر، کیا معلوم۔ وقار بھائی نے اس کا رشتہ طے کیا تھا اور 1-2 بار ملاقات پہ اصرار بھی، مگر اس کا جی نہ چاہا۔ اسے ہدا اچھی لگتی تھی اور اس کے بعد کوئی بھی اچھی نہیں لگی۔ خیر اب تو دونوں کسی کی زندگی میں شامل ہونے والے تھے۔ اس کے جوتے کے نیچے کوئی بڑا پتھر آیا جو اس نے جوتے کی نوک سے اڑایا۔ پتھر اڑتا ہوا ہدا کے گھٹنے پہ لگا۔ وہ آئے اوئی کرتی وہاں بیٹھی۔ پتھر لگا ہے تمہیں؟ میں نے کچھ نہیں کیا۔ اس کے پاس جاتے ہی بلند بخت نے ہاتھ بلند کیے۔ گھٹنے کا اتنا حصہ سرخ ہو گیا تھا، تکلیف ازحد تھی۔ بظاہر وہ ٹھیک چلتی ہوئی گاڑی تک آئی، یہ گھٹنے کی حالت بھی دل کی سی ہو گئی تھی، دکھائی نہ دیتی تھی۔ لنچ پہ چلو گی یا آئس کریم؟ آئس کریم۔ وہ کچھ بھی نہیں کہنا چاہتی تھی پر دل باغی ہوا۔ ہجر کا اگر کوئی دن ہوتا ہے تو دونوں اسے بھرپور منانے کا ارادہ رکھتے تھے۔ پیکنگ کر لی ہے تم نے؟ کل قصور جانا ہے۔ وہ بد دلی سے صوفے پہ نیم دراز تھی جب مما نے آ کر کہا، ماما قصور جانا ضروری ہے کیا؟ یہاں ہی کر لیتے، وہ بیزاری سے بولی۔ مجھ سے اکیلے نہیں ہوتا، وہاں سب ہے، سب کچھ دیکھ لیں گے۔ پہلے ہی بیچارہ وقار گھن چکر بنا ہوا ہے، اب شکر ہے کہ کل وقاص آ گیا ہے، بلند کے ساتھ ہی تمہارے فنکشنز بھی بھگت جائیں گے۔ مما کے ہر انداز میں آج کل افراتفری سی تھی، گویا بھگتانا ہے مجھے۔ وہ آج کل خود پہ بند باندھنے رکھتی تھی، ذرا سی ٹھیس پہ بہنے کو تیار۔ ارے مما وہیں اس کے پاس بیٹھ گئیں، میرے بغیر رہ لیں گی؟ اتنی دور کوئٹہ بھجوا رہی ہیں۔ مجبوری ہے بیٹا۔ کیسی مجبوری؟ رشتہ یہیں کہیں بھی ہو سکتا تھا، لڑکا کوئٹہ میں ہے، فیملی تو ادھر ہی ہے، تم بھی کچھ وقت ہی ادھر رہو گی، ماما نے تسلی دی۔ اگلے دن صبح وقار بھائی لینے پہنچ گئے۔ ہدا تو قصور جاتے ہی مائیوں بیٹھ گئی، پھر بھی گھر کے سبھی لوگوں سے آمنا سامنا تو رہتا ہی تھا۔ بلند بخت سے ملاقات نہ ہوئی تھی کہ اس کی پوسٹنگ کوئٹہ ہو گئی تھی۔ اسے صرف 8 دن کی چھٹی ملی تھی۔ مہندی کی شام اس نے پہنچنا تھا، مہندی گھر پر ہی ہونا تھی۔ اس کی رخصتی اور بلند کا ولیمہ شاہجہاں میں ایک ساتھ ہی تھا۔ اس سے اگلے دن بلند بخت کا ولیمہ۔ یہ تو بے تو کسی شادی نہ ہو جائے گی؟ ہدا کے سامنے پڑے کارڈ پہ نگاہ پڑی۔ بلند بخت دلہن کا نام نہیں لکھا گیا تھا۔ بارات 25 فروری 2022 کو تھی۔ پر 25 کو تو اس کی بارات آنا تھی نا، 26 کو ولیمہ تھا۔ نوال بھابھی، اس نے پاس سے گزرتی بھابھی کو آواز دی، یہ بلند کی بارات بھی 25 کو ہے؟ ہاں وہ اس کی کسر علی جائے گی نا،
واپسی پہ تمہاری بارات آ جائے گی شاہجہاں، تو وہاں سے سب یہاں۔ اور ہاں، باہر کافی مہمان آ گئے ہیں، تم مت آنا باہر۔ مایوں میں بیٹھی ہونا، کسی سے بھی زیادہ بات چیت نہیں کرنا، دیکھنا کتنا روپ آتا ہے۔ نوال اس کے رخسار پر چٹکی بھرتی آگے بڑھی۔ مہندی میں اس کا سجا سجایا جھولا پنڈال سے کافی ہٹ کر لگایا گیا تھا۔ نوال نے ہی اسے تیار کیا تھا اور جھولے تک لائی۔ ہدا کی طبیعت ٹھیک نہیں، تبھی چند منٹس کے لیے لائے ہیں، تصویریں بنوانے کے لیے۔ نوال بھابھی کی اونچی آواز سے نعمت مرد رقبہ لگی۔ رسم تو کرنا ہوگی۔ ارے آپا، رسمیں صحت سے زیادہ ضروری نہیں ہوتی۔ نوال بھابھی نے اس کا دوپٹہ کھینچ کر ماتھے سے نیچے تک کر دیا۔ تبھی پیچھے سے کوئی اس کے ساتھ آ کر بیٹھا۔ خدا نے آنکھوں کی جھری سے دیکھا، بلند بخت تھا اور اس کے ساتھ وقار بھائی۔ نوال بھابھی خدا کے پاس آ کھڑی ہوئیں۔ بلند بخت کی آنکھیں بے حد سرخ تھیں۔ میں بہت تھکا ہوا ہوں، وقار بھائی لیٹوں گا۔ بلند بخت اٹھنے کو تھا جب وقار نے شانوں پہ دباؤ ڈالا۔ رسم تو کرو، بطور کزن ایک دوسرے کو رخصت کرو۔ بلند نے اس کی ہتھیلی پہ مہندی رکھی۔ خدا نے چٹکی سے مہندی پکڑی ہی تھی کہ بلند بخت اٹھ کھڑا ہوا۔ جو رنگ لگا چکی ہو کافی ہے، کڑوے لہجے میں بولتا، لمبے ڈگ بھرتا وہ اندر کی جانب بڑھ گیا۔ خدا کے وجود میں کسیلا دھواں بھر گیا۔ پیلا شرارہ سنبھالتی وہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ میں ریسٹ کرنا چاہتی ہوں، اس نے نوال سے کہا۔ اوکے۔ وہ اسے لیے اندر آئیں اور پھر کچن میں چلی گئیں۔ خدا دادا جی کے کمرے کی جانب بڑھی۔ دادا جی چیئر پہ بیٹھے تھے۔ خدا ان کے قدموں میں بیٹھی اور ان کی گود میں سر رکھا۔ خوش ہے میری بیٹی؟ دادا جی نے اس کے بالوں میں انگلیاں پھیری۔ نہیں، سب ٹھیک ہوگا، میری بیٹی خوش رہے گی۔ کچھ ٹھیک نہیں ہوگا دادا جی، میں نے غلطی کی اور آپ سب نے میرے ساتھ بہت غلط کر دیا۔ بے تاب آنسو دادا جی کی گود میں گرے۔ ہم نے کچھ غلط نہیں کیا تمہارے ساتھ بیٹا، میں نے آپ کے پوتے سے منگنی توڑنے کی بات کی تھی، آپ سب نے لے کر مجھے اتنی دور پھینک دیا۔ شادی تو کرنا ہی تھی، پھر کیا کرتے؟ آپ زبردستی بلند سے میری شادی کروا دیں۔ بہت کنٹرول کے باوجود بھی دادا جی کی ہنسی نکل گئی۔ وہ اور کیا کرتے؟ تب ہی وقار اندر آیا۔ یہ وقار سے پوچھو، سب اسی کا کیا دھرا ہے؟ دادا جی نے اپنی جان بچائی۔ خدا، میں پھر تم سے یہی کہوں گا کہ میں نے تمہارے لیے بہترین فیصلہ کیا ہے۔ دعائیں دو گی تم مجھے، وہ بھی تا عمر۔ میں بلند بخت کے بنا نہیں رہ پاؤں گی۔ اس نے کہہ ہی دیا۔ بات شرم والی تھی، مگر شرم ہی کرتی رہ جاتی تو بہت پچھتاتی۔ دادا جی اور وقار بھائی نے ہنسی روکنے کے لیے لبوں پہ ہاتھ رکھے۔ دونوں نے خدا کا یہ روپ پہلی بار دیکھا تھا۔ پہلے ایسے ہی لگتا ہے، پھر سب سیٹ ہو جاتا ہے۔ وقار نے اس کے سر پہ ہاتھ رکھا۔ آپ بھی میرے لیے کچھ نہیں کر سکتے۔ خدا نے لبالب بھری آنکھوں سے دھندلے نظر آتے دادا جی کو دیکھا۔ وقار باہر جاتے جاتے پلٹا۔ خدا، تم ریسٹ کرو، دادا جی کی طبیعت کچھ ٹھیک نہیں، میں انہیں باہر کھلی فضا میں لے جاتا ہوں۔ خدا مارے توہین کے وہیں بیٹھی رہ گئی۔ خدا ابھی تیار ہو کر ہال پہنچی تھی۔ نوال اسے صوفے پہ بٹھا کر خود مہمانوں سے ملنے چلی گئی۔ جب بلند کا ساتھ نصیب میں نہیں تو پھر بے شک وہ کسی کے سنگ بھی ہو، کیا فرق پڑتا ہے؟ وہ خود ترسی کا شکار ہوئی اور مایوسی سے سوچ رہی تھی۔ دور وقار بھائی پہ اس کی نظر پڑی، انہوں نے بانچیں پھیلائیں۔ خدا نے رخ موڑ لیا۔ سامنے رکھے بڑے سے شیشے میں اسے اپنا عکس نظر آیا۔ وہ مغلیہ دور کی شہزادی لگ رہی تھی، حسین مگر پر اسرار سی خاموشی لیے ہوئے۔ بارات پہنچ گئی تھی، سب ہار پھولوں کی پلیٹیں لیے گرارے شرارے سمیٹے استقبال کی تیاری کو تیار تھے۔ باہر دادا جی نے وقار کے کندھے پہ ہاتھ رکھا۔ سب ٹھیک ہوگا؟ اس سارے عرصے میں پہلی بار تھا کہ دادا جی کے چہرے پہ پریشانی جھلکی۔ انشاءاللہ سب ٹھیک ہوگا اور رہے گا بھی۔ وقار کے لہجے میں یقین کوٹ کوٹ کے بھرا ہوا تھا۔ دلہا گاڑی سے اترا، وقار کے گلے لگا تو محسوس کیا وہ عجیب سنجیدگی اختیار کیے ہوئے تھے۔ میں ایک ویڈیو دکھانا چاہتا ہوں تمہیں۔ وقار اس سے بھی زیادہ سنجیدہ ہوا۔ یقین رکھیں
میں نے کوئی دوسری شادی نہیں کر رکھی جو عین وقت پر کچھ خفیہ دکھانا چاہ رہے ہیں بطور ثبوت۔ وقار نے موبائل نکالا۔ دادا جی کی پریشانی وقار کے اندر در آئی تھی۔ اسے ڈر لگا کہ عین وقت پر کچھ گڑبڑ نہ ہو جائے۔ دلہا نے ویڈیو دیکھی اور پھر حیرت سے وقار بھائی کو، واقعی سچی؟ خوشی اس کے انگ انگ سے پھوٹ رہی تھی۔ تبھی ہال کے انٹرنس پہ لگے بورڈ پہ نگاہ پڑی اور یقین دہانی ہوئی۔ بارات کے سبھی لوگ اپنے عہدے، رتبے اور رشتے کے لحاظ سے جگہ کا تعین کر رہے تھے۔ بابا اور دادا جی دلہا کے دائیں بائیں تھے۔ زیب النساء، وقار اور وقاص ان کے پیچھے بارات بینڈ کے ساتھ آہستگی سے آ رہے تھے۔ بینڈ میں 2 لیڈرز انسٹرکٹر سب سے آگے تھے جو سرخ اور سفید خوبصورت لباس میں تھے۔ ہال کی لائٹس آف ہو چکی تھیں، سپاٹ لائٹ بھی، جو بارات کے ساتھ آہستگی سے آگے چلتی آئی تھی۔ ہدا کے ساتھ کوئی آ کر بیٹھا، ماما تھیں۔ وقار نے تو تمہارے لیے بھائی سے بڑھ کر کیا ہے سب۔ وقار کے کیے فیصلے کو خوش دلی سے نہ صرف قبول کرنا بلکہ نبھانا بھی تعمر۔ کوشش کروں گی، اس نے ماما کی تسلی کی خاطر آنسو پیتے ہوئے کہا۔ کرنا ہوگا، اس کے علاوہ کیا چارہ؟ ماما اٹھ گئی تھیں۔ نوال بارات کے پیچھے گرارہ سنبھالتے ہوئے سائڈ سے تیزی سے آئی۔ ہدا کے پیچھے آ کر دونوں ہاتھ کندھوں پہ رکھے اور اس کے کان میں جھکی۔ منہ زیادہ مت کھولنا، نہ زیادہ حیران ہونا۔ کیوں؟ دلہا اندھا لولا لنگڑا ہے کیا؟ ہدا نے اپنے حسین روپ کا بھی لحاظ نہ کیا۔ نہ، نوال نے دائیں بائیں سر ہلایا۔ یہ ڈیانا کے بڑے بیٹے کا بیٹا ہے، وہ ابھی اتنا بڑا نہیں ہوا۔ نوال نے ٹھنڈ سا جواب دیتے دل میں سوچا، یہ تو سارا زمانہ جانتا ہے۔ مووی میں ہولناک چہرہ آئے گا نا، پھر تا عمر وہ مذاق برداشت کرو گی جو تم سے ہوئے نہیں تھے۔ نوال سٹیج سے اتر گئی۔ بینڈ بالکل سٹیج کے قریب پہنچا تھا۔ 1-2 منٹ دھیمے سر بکھیرتے وہ دائیں بائیں سے واپس مڑ رہے تھے۔ برائڈ، دلہے کا مسکرا کر استقبال کیجیے، پیچھے سے فوٹوگرافر بولا۔ ہدا باوجود کوشش کے مسکرا نہ پائی۔ نگاہیں ہال میں کوئی اپنا چہرہ تلاش کرنے میں مایوس لوٹیں کہ اندھیرا تھا۔ سپاٹ لائٹ کی طرف دھیرے دھیرے نگاہ کو ضد اور اڑی لگائے کھڑے بچے کی مانند گھماتی ہوئی دلہا کے پیروں تک لائی اور سرکتی نگاہیں وجود پر سے ہوتی ہوئی چہرے تک آئیں، اور ہدا لوازمات کی پرواہ کیے بغیر چیخ مارتی ہوئی اٹھ کھڑی ہوئی۔ نوال اور ماما بے ساختہ سٹیج پہ لپکنے کو تھیں کہ فوٹوگرافر نے مسکراتے ہوئے روکا۔ مووی میکر کی بھی ہنسی چھوٹ گئی۔ اتنا اتاولا استقبال؟ تم؟ وہ چلائی تھی۔ داہنی جانب دادا جی ہنس رہے تھے اور بائیں جانب وقار بھائی مسکرا رہے تھے۔ بلند بخت البتہ نارمل تھا۔ وہ 2-3 قدم سرک کے آگے آئی۔ فوٹوگرافر کو کہنا نہ پڑا، بلند، یہ آپ ہو؟ آپ کے ہدا نے یقین دہانی چاہی۔ سب کی مسکراہٹ میں ہال قہقہا لگا اٹھا۔ برائڈل، اپنا ہاتھ آگے بڑھائیے۔ مووی میکر کو بھی شرارت سوجی تھی۔ ایسے نہیں، پہلے بولے قبول ہے، قبول ہے۔ ہال میں سے کوئی من چلا چلایا۔ ڈی جے مائک لیے آیا اور ہدا کو تھمایا۔ بولیے، قبول ہے۔ ہدا کنفیوز ہوئی۔ بلند بخت کو اشتیاق ہوا، اتنی جلدی؟ ابھی وہ سوچ لے، دلہے کو جانچ پرکھ لے۔ ہال میں سے فکرہ اٹھتا ہوا آیا۔ ہدا نے بلند بخت کو دیکھا۔ اس نے اپنے دونوں ہاتھ پیچھے باندھے اور تسلی سے کھڑا ہوا کہ ہاں بھئی، سوچ لو۔ مسکراہٹ ہونٹوں پہ پھیلی پڑتی تھی اور خوشی انگ انگ سے۔ ہدا نے سوچ لیا اور کہہ بھی دیا، قبول ہے۔ یہی تو قبول ہے۔ آخری فقرہ دل میں بولا۔ بلند بخت کے دل نے بھی سنا۔ ہال سیٹیوں اور تالیوں سے گونجا۔ دونوں سٹیج پہ بیٹھ چکے تھے۔ وقار بھائی پیچھے آئے۔ ہاں بھائی، کہا تھا نا، دعائیں دو گے مجھے، بہترین فیصلہ کیا ہے۔ فائدہ کیا بھائی، ملا تو مجھے ہدیہ ہی۔ بلند بخت کی حس ظرافت پھڑکی۔ نصیب تہاڈا، وقار نے ٹھنڈی آہ بھری۔ مان لیا ہے، جواباً بلند نے بھی سرد آہ نکالی۔ ہدا مسکرا دی۔ اس نے اب مسکرانا ہی تھا۔ نکاح خواہ کو بلاتا ہوں، اس کے سامنے قبول کرو۔ وقار بھائی جانے لگے۔ نکاح تو ہو چکا ہے نا؟ نوال بھی پاس آ کر شرارت سے بولی۔ ہاں تمہارا۔
ہدا بلند بخت کو دیکھتے ہی جھجکی۔ تمہارا بھی تو؟ بلند بخت نے اس کی طرف دیکھا اور دونوں ہنس دیے۔ ویسے بن جائے گی ہماری؟ بلند بخت نے ہدا سے تصدیق چاہی۔ بنا لیں گے۔ ہدا نے شریف انکل اور ان کی بیوی کا خیال جھٹکتے عہد کیا۔ نکاح خواہ کے ہمراہ دادا جی بھی آئے تھے اور انگوٹھی ہدا کے حوالے کی۔ یہ لو بیٹی، ایسا ڈیزائن بنوا لو یا یہی رکھ لو۔ وہ مسکرا دی۔ بلند بخت کو ویڈیو یاد آئی اور وہ بھی مسکرا دیا۔ زندگی اب یوں ہی مسکراہٹوں اور چھیڑ چھاڑ کے سنگ بسر کرنا تھی۔ دعا کے بعد وقار نے شکر ادا کیا کہ اس ٹینشن سے جان چھوٹی کہ کہیں پول نہ کھل جائے۔ ہر وقت ہمہ وقت ہر پل۔ ویسے یہ آئیڈیا کس کا تھا؟ ہدا کو نکاح کے بعد یاد آیا تو پوچھ لیا۔ میرا۔ وقار نے کالر کھڑے کیے۔ جب تم دادا جی سے بات کرنے آئی تھی تو میں واش روم میں تھا اور پورے 20 منٹ بند رہا۔ واش روم میں مجھے بڑے اچھے آئیڈیاز آتے ہیں۔ یہ بھی وہیں کھڑے کھڑے آیا۔ سب ہی بے ساختہ ہنس دیے اور فاطمہ کا دل طمانینت کے احساس سے بھر گیا۔ ختم شد۔ اسی کے ساتھ اختتام کرتے ہیں کہ اپنا بہت خیال رکھیے، دعاؤں میں یاد رکھیے۔ اللہ حافظ۔